अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की लाइब्रेरी। पेशे खिदमत हूँ तवान की एपिसोड नंबर 66 लेकर। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इस नावल को अपने तमाम दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया पर लाजमी से शेयर करें। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं आज की एपिसोड का। शोरगुल सुनकर फरयाल, मैनेजर रशीद और 2-3 मुलाजिम भी जमा हो गए। चंद लम्हे तक सरोज और जरी गुल में तुंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ। फिर सूरत हाल काबू में आ गई। निगरू बॉडीगार्ड सरोज को समझा बुझाकर सेहन की तरफ ले गए। मैंने जरी गुल को डांट डपट कर चुप कराया। वो फैसला कुन लहजे में बोला, उस्ताद साहब, हम आपको साफ साफ बता देता है, अब ये बेशरम जनानी आपके साथ रहेगा या अगर आप इसका साथ नहीं छोड़ सकता तो को इजाज़त दे। भी यहाँ से सीधा पिशावर के लिए रवाना होगा। वहाँ पंडित महाराज के तहखाने में भी इसने से बदकलामी किया। अब फिर कुतिया की तरफ भौंकता रहा। हमारे मुंह में नस्वार है, झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारा बीवी होता तो अभी इसे 3 तलाक देता। मैंने कहा, मेरी होती तो मैं भी दे देता, लेकिन ये खाना खराब तो किसी की बीवी नहीं है, फिर भी सबकी है। जरी गुल ने गुस्सा निकाला। फरयाल मुंह फेर कर रह गई। 2 दिन मजीद गुजरे। तीसरे रोज़ रात को जरी गुल बड़ी खामोशी से मेरे पास आया। कहने लगा, उस्ताद साहब, वो हरामजादी सरोज कोई गड़बड़ कर रही है। अभी हमने उसे काले के साथ गाड़ी से उतरते देखा है। कौन काला? वही फिरंगी का बच्चा जो हमारा गार्ड बना फिरता है। वो अंग्रेजी में बड़ा हंस हंस कर बातें करता सरोज से। ये सोचने का बात है कि इस वक्त वो दोनों कहाँ से आया है। मुझे शक हुआ कि परसों वाले झगड़े के सबब जरी गुल सरोज के खिलाफ गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने खुद बाहर जाकर देखा। निगरू गार्ड बदस्तूर छत पर मौजूद था। सरोज का कमरा भी छत पर था। वो भी अपने कमरे में थी क्योंकि कमरे में रोशनी हो रही थी। मैंने गली में खड़ी गाड़ी के बोनट पर हाथ रखा। वो गर्म महसूस हुआ। गाड़ी अभी अभी कहीं से आई थी। मैनेजर रशीद का एक खास कारिंदा 24 घंटे हमारे साथ इस मकान में रह रहा था। मैंने से पूछा कि ये गाड़ी अभी कहाँ से आई है। उस कारिंदे के जवाब ने जरी गुल के बयान की तस्दीक की। उसने बताया, निगरू गार्ड मिस सरोज को गाड़ी पर लेकर गया था। मिस सरोज के गले में तकलीफ है। वो कह रही थी कि फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहती है। मैंने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मिस्टर जी क्लार्क और मिस्टर एंड्रे ने हम सब के लिए क्या हिदायत जारी की हैं। उनकी हिदायत है कि अशद ज़रूरत के तहत भी हम इस मकान से नहीं निकलेंगे। मैं जानता हूँ जनाब, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें रोक सकता। मिस्टर एंड्रे कहाँ हैं? मैंने अमेरिकन एजेंट के बारे में पूछा। वो बड़े साहब के साथ जीप पर बैठकर कहीं गए हैं। कहते थे 11 बजे तक आ जाएंगे। मैंने रिस्ट वॉच देखी। 10:30 बजे थे, यानी आध घंटे तक वो लौटने वाले थे। इस सिलसिले में उनसे बात की जा सकती थी, लेकिन बेहतर था कि पहले सरोज से पूछताछ कर ली जाए। वो जितनी खूबसूरत थी उससे बढ़कर चालबाज थी। उसका मंसूबा साज जहन हर वक्त मसरूफ़ रहता था। उसकी मंजिल दौलत थी और वो उन लोगों में से थी जो मंजिल तक पहुंचने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीका अख्तियार करते हैं। वो साईं अली की बेदाम गुलाम थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि अगर किसी वक्त साईं अली भी उसके और दौलत के दरमियान आया तो वो उसकी नाफरमान हो जाएगी। मैं वापस अपने कमरे यानी ड्राइंग रूम में पहुंचा तो जरी गुल बदस्तूर अपनी जगह बैठा पीछो ताप खा रहा था। उसने बताया कि एक दिन पहले भी सरोज अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। गार्ड भी कहीं नजर नहीं आया था। ऐन मुमकिन है कि वो दोनों कहीं निकले हों। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि सरोज से इस बारे में पूछना चाहिए। वो एक नंबर का खराब है उस्ताद साहब, कुछ नहीं बताएगी आपको। हमारा तो राय है आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। उस पर नज़र रखता है। हो सकता है कल रात वो फिर यही हरकत करे। ऐसे में उसका पीछा करके उसके दूध का पानी कर सकता है, लेकिन दूध का पानी तो तब होगा जब उसका पीछा करने के लिए कोई सवारी होगा। सवारी कहाँ से लाओगे? इससे पहले कि जरी गुल कोई जवाब देता या तजवीज़ पेश करता, एक आवाज़ ने उसे चुप करा दिया। इसके साथ ही हमारे सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और एक ऐसी आंधी ने हमें दबोच लिया कि कुछ कहने सुनने की सकत ही ना रही। सबसे पहला फायर मकान के अकब में हुआ था और ये 12 बोर राइफल का फायर था। रात के सन्नाटे में फायर की आवाज़ दूर तक गई। इसके फौरन बाद खुद का राइफल का खौफनाक कहकहा गूंजा और हमारे कमरे का रोशनदान चकनाचूर होकर फर्श पर आ गिरा। एकाएकी मेरी छठी हिस्स ने पुकार कर कहा कि इस मकान को चारों तरफ से निहायत खतरनाक लोगों ने घेर लिया। मैंने और जरी गुल ने एक साथ अपने रिवॉल्वर निकाले और दरवाजे की तरफ बढ़े। इससे पहले कि हम दरवाज़ा खोलते वो यूं खुला जैसे तोप का गोला उससे आ टकराया हो। मुझे अपने सामने एक मसल्ला शख्स की झलक नजर आई। मैंने खुद को ज़मीन पर गिराया और बेदरेक फायर किया। गोली नवारिद की छाती पर लगी और वह पुस्त के बाल फर्श पर गिरा।
اس کے اوپر سے ڈائیو کر کے میں اوندھے منہ برآمدے کے چکنے فرش پر آیا۔ مجھے نیگرو باڈی گارڈ مائیکل دکھائی دیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے سیڑھیوں پر پوزیشن لی اور دروازے کی طرف فائر کرنے لگا۔ اس کے پاس نہایت طاقتور اسپیڈی ایکشن رائفل تھی۔ میں نے ایک ہٹے کٹے سکھ کو لڑکھڑا کر مین گیٹ کے پاس گرتے دیکھا۔ دفعتاً ایک گوریلا ٹائپ شخص بغلی دروازے سے نکلا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ماؤزر تھام رکھا تھا۔ ماؤزر کا رخ سیڑھیوں پر موجود نیگرو باڈی گارڈ کی طرف تھا۔ باڈی گارڈ کا رخ دوسری جانب تھا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ نووارد باڈی گارڈ پر فائر کرنے والا تھا۔ میں نے فرش سے اٹھ کر جست لگائی اور گوریلا ٹائپ شخص کو چھاپ لیا۔ اس نے گرتے گرتے بھی فائر کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا نشانہ خطا گیا ہے اور میں باڈی گارڈ کو گارڈ کرنے میں کامیاب رہا ہوں، مگر بدعزاں یہ خوش فہمی نکلی۔ گوریلا نما کی چلائی ہوئی گولی باڈی گارڈ مائیکل کی بلٹ پروف جیکٹ کو چکما دے کر اس کے کولے میں جا گھسی تھی اور وہ سیڑھیوں پر سے شہاب ثاقب کی طرح ٹوٹ کر برآمدے میں آ گرا تھا۔ ماؤزر بردار گوریلے کو اپنے نیچے لیتے ہی میں نے اس کی کلائی پر قبضہ کیا اور پھر ایک طوفانی ٹکر اس کی ناک پر رسید کی۔ ایک لمحے میں اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دی۔ اس دوران ایک دوسرا شخص بلا کی طرح مجھ سے چمٹ گیا، تاہم اس سے پہلے کہ میں اس بلا کے خلاف کوئی کارروائی کرتا، ایک اور بلا اس بلا سے چمٹ گئی اور اسے بے دریغ پیٹنے لگی۔ یہ زری گل تھا۔ وہ جوش سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے مضروب شخص کا ماؤزر اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ایک گرج دار آواز نے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ منحوس ترین آواز شنکر شکرا کی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ فریال کو اپنے بازوؤں میں جکڑے کھڑا تھا، بالکل یوں جیسے بہت بڑے عقاب نے ننھی سی چڑیا کو دبوچ رکھا ہو۔ فریال شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھی۔ اس کا گریبان کھل گیا تھا اور جسم غیر ضروری حد تک نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال شنکر شکرا کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور گردن عجیب انداز میں ایک طرف مڑ گئی تھی۔ شنکر کے ہاتھ میں کولٹ پسٹل تھا جو اس نے فریال کے بائیں پہلو میں دل کے قریب تھنسا رکھا تھا۔ میں اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ خبردار حرکت کی تو یہ لڑکی جان سے جائے گی، شنکر بے حد سرد لہجے میں بولا۔ کہنے کا تو یہ عام سے الفاظ تھے، لیکن ان الفاظ کے اندر چھپا ہوا زہر اور زہر کے اندر پنہاں بے رحمی صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ الفاظ نہیں، کسی بوم کے اندر سے نکلنے والے وہ آہنی ٹکڑے ہیں جو فولادی چادروں کو چیر کر گزر جاتے ہیں۔ میں ان الفاظ کی قدر و قیمت پہچانتا تھا، لہٰذا ماؤزر کا خیال چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے زری گل کو اشارہ کیا کہ وہ ریوالور پھینک دے۔ میں یہ خطرہ ہرگز مول نہیں لے سکتا تھا کہ زری گل کی کسی غلط حرکت کے نتیجے میں سفاک شنکر فریال کی جان سے کھیل جائے۔ ہینڈز اپ، شنکر نے دوسرا حکم دیا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور مجھے دیکھ کر زری گل نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ شنکر کے 4-5 مسلح ساتھیوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ لئیم و شئیم نیگرو باڈی گارڈ سیڑھیوں کے قریب پڑا تڑپ رہا ہے۔ شنکر کے ایک شاہی نامی ساتھی نے آگے بڑھ کر میری اور زری کی تلاشی لی۔ میرا خنجر پنڈلی سے جدا کر لیا گیا۔ پھر وہ لوگ ہمیں رائفلوں کے نشانے پر مکان سے باہر لے آئے۔ سروج کو بھی خودکار رائفل سے دھکیل کر باہر لایا گیا۔ آتشیں اسلحے کی دید نے اس کا خوبصورت چہرہ دھواں کر دیا تھا۔ مکان کے عقب میں ابھی تک فائرنگ ہو رہی تھی۔ گلی میں خوفزدہ چہروں والے لوگ کھڑکیوں اور دروازوں کی درزوں سے جھانک رہے تھے۔ قرب و جوار میں شدید سنسنی پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ گلی میں آگے پیچھے 2 کاریں کھڑی تھیں۔ آگے وہی شیورلیٹ تھی جو اس سے پہلے کینٹ کی کوٹھی والے مارکے میں نظر آئی تھی۔ عقب میں ایک سیاہ اسٹیشن ویگن تھی اور اس پر سرکاری نمبر پلیٹ لگی تھی۔ مجھے اور زری گل کو دھکیل کر شیورلیٹ میں بٹھایا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت زری گل نے ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو شنکر کے ایک ساتھی نے اس کے سر پر رائفل کے کندے سے زوردار ضرب لگائی۔ ضرب کی شدت سے زری گل کا رنگ لیمو کی طرح زرد ہو گیا۔ فریال بدستور شنکر کے چنگل میں تھی، بیچاری اپنی مرضی سے جنبش تک نہیں کر پا رہی تھی۔ شنکر اس کے بالوں کو جھٹکا دیتا تھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل جاتی تھی۔ شنکر فریال کو لے کر اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں میرے لیے یہ پیغام تھا کہ میں نے جس لمحے مزاحمت کا ارادہ کیا وہ شاہی صاحب کی لاڈلی بیٹی کی زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ گاڑی روانہ ہوئی تو پچھلی نشست پر ایک رائفل بردار میرے اور زری گل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں گاڑیاں گلی سے نکلیں اور بڑی سڑک پر آتے ہی فراٹے بھرنے لگیں۔ اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس کشادہ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ چوراہوں پر ٹریفک سگنلز بند کیے جا چکے تھے اور اب صرف زرد بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ کار میں مکمل خاموشی تھی، بس کبھی کبھی فریال کی دبی دبی سسکی سنائی دے جاتی تھی۔ زری گل نے اس بوجھل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی اور شنکر سے مخاطب ہو کر بولا، ہوچے تم ایک کمزور لڑکی کو اس طرح دبوچے بیٹھا ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ تمہارا جھگڑا ہم سے ہو سکتا ہے، اس لڑکی سے نہیں۔ شٹ اپ، شنکر حلق کے بل دھاڑا۔ اس لہجے کے پیچھے موجود غیر معمولی وحشت کو محسوس کر کے زری گل گڑبڑا سا گیا۔
میں نے ہاتھ کے دباؤ سے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ زری گل پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس دوران ایک عجیب مخالف سمت سے آئی اور ہمیں کراس کر کے گزر گئی۔ میں نے پہچان لیا یہ وہی گاڑی تھی جسے امریکن ایجنٹ اینڈرے آمد و رفت کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ اینڈرے نے ہمیں دیکھ لیا۔ یہ غالباً قبولیت کی گھڑی تھی۔ میرے کانوں میں بریک لگنے کی زوردار آواز گونجی۔ میں نے ترچھا ہو کر عقب نما آئینے میں دیکھا۔ وہ جیپ جس نے ہمیں ابھی کراس کیا تھا سڑک کے کنارے رک رہی تھی۔ معلوم نہیں شنکر نے میرے تاثرات سے کوئی اندازہ لگایا تھا یا یہ اس کی چھٹی حس تھی۔ بریک لگنے کی آواز سنتے ہی وہ پوری طرح چوکس ہو گیا۔ اس نے فوراً جیب سے ایک انگلش واکی ٹاکی نکالا اور اس پر اسٹیشن ویگن والوں کو حکم دیا کہ وہ کسی گاڑی کو اوورٹیک نہ کرنے دیں۔ 2-3 منٹ بعد ہمارے عقب میں ہنگامہ رائی شروع ہو گئی۔ میں ایسے زاویے سے بیٹھا تھا کہ عقب نما آئینے میں صورتحال کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ جیپ اسٹیشن ویگن سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حسب ہدایت اسٹیشن ویگن کا ڈرائیور اسے راستہ نہیں دے رہا تھا۔ اب اس امر میں شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ جیپ میں اینڈرے اور مینیجر رشید سوار ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے رشید کے ملازم نے بتایا تھا کہ وہ دونوں 11 بجے تک یہاں پہنچنے والے ہیں۔ وہ پہنچ گئے تھے اور شنکر کی شیورلیٹ دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اسٹیشن ویگن اور جیپ میں کچھ دیر کشمکش جاری رہی، پھر فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ یہ 2 طرفہ فائرنگ یقیناً دونوں گاڑیوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ میری نگاہ عقب نما آئینے میں چمکنے والی لائٹس پر لگی ہوئی تھی، جبکہ شنکر شکرا گھوم کر براہ راست اس لڑائی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ دفعتاً عقب نما میں اسٹیشن ویگن کی ہیڈ لائٹس ناچ کر رہ گئی۔ وہ ڈگمگاتی ہوئی سڑک سے اتری اور درختوں میں گھس گئی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، امریکن ایجنٹ اینڈرے نے اسٹیشن ویگن کو سائیڈ مار کر الٹا دیا تھا۔ اسٹیشن ویگن والی رکاوٹ دور ہوتے ہی جیپ اور شیورلیٹ کا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہونے لگا۔ شنکر نے اپنے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ اپنی طاقتور رائفل پہلے سے تیار کر چکا تھا۔ اس نے رخ پھیر کر رائفل کی نال کھڑکی سے نکالی اور جیپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ دوسری طرف سے بھی فوراً جواب آیا۔ کئی گولیاں شیورلیٹ کی باڈی میں گھس گئیں۔ ہم نے بے اختیار اپنے سار نیچے کر لیے تھے۔ یہ موبائل فائرنگ بمشکل 1 منٹ جاری رہی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اینڈرے کی رائفل خالی ہو چکی ہے اور اس کی طرف سے فائر کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، وہ واقعی ایمونیشن سے محروم ہو چکا تھا، ورنہ وہ شیورلیٹ سے اتنا نزدیک پہنچ چکا تھا کہ اس کا ٹائر برسٹ کرنے کی کامیاب کوشش کر سکتا تھا۔ بہرے طور اس کی ذہانت اور دلیری قابل داد تھی۔ وہ جیپ کو خودکار رائفل کے فائر سے بچاتا ہوا بڑی تیزی سے شیورلیٹ کے پہلو میں پہنچا، اسے زبردست سائیڈ ماری۔ شیورلیٹ بھاری بھرکم ہونے کے باوجود بری طرح لہرائی اور ڈرائیور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اینڈرے کو 5-10 سیکنڈ مزید مل جاتے تو وہ جارحانہ ڈرائیونگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یقیناً شیورلیٹ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ڈرائیونگ رشید کے سپرد کر کے جیپ سے شیورلیٹ کی چھت پر چھلانگ لگا دیتا۔ اس جیسے شخص کے لیے یہ اقدام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ بہرے طور اسے اس مہم جوئی کا موقع نہیں ملا اور خودکار رائفل کے ایک برسٹ نے جیپ کا پچھلا ٹائر بیکار کر دیا۔ وہ بری طرح ڈگمگائی اور پھر لہراتی ہوئی سڑک سے اتر گئی۔ ہم ایک بار پھر شنکر اینڈ کمپنی کے رحم و کرم پر تھے۔ ہماری منزل بھوپال ہی کے ایک محل نما مکان تھا۔ دکنی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ تھی۔ یہ عمارت محرابی دروازے، منقش ستون، کنگرے اور پتھریلی جالیاں، قدامت اور جدت کے خوبصورت امتزاج نے اس عمارت کو نگاہ نواز بنا دیا تھا۔ اس محل نما مکان میں داخل ہونے سے 10-15 منٹ قبل ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، لہٰذا عمارت کے محل وقوع کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ عمارت قریباً 5 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وسیع و ریز باغ، خوبصورت ردشیں، فوارے، اصل عمارت سنگ سرخی تھی اور درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ شنکر نے فریال کو تو اپنے خوخار ساتھی شاہی کے سپرد کر دیا اور ہمیں لے کر محل کی آراستہ پیراستہ نشستگاہ میں آ گیا۔ سروج بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ہم خود کار رائفلوں کی زد میں تھے اور نہ بھی ہوتے تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ شنکر نے بہت وشگاف الفاظ میں مجھے سمجھا دیا تھا کہ فریال کی زندگی صرف اس لمحے تک محفوظ رہے گی جب تک میں ان کی ہدایات پر عمل کروں گا، اور میں جانتا تھا کہ شنکر اپنی دھمکی کو عملی جامہ ضرور پہنائے گا، چاہے بعد میں اسے مجھ پر قابو پانے میں کتنی بھی مشکل پیش آئے اور اس سلسلے میں کتنا بھی پچھتانا پڑے۔ محل نما مکان کی وسیع و عریض نشستگاہ میں جس شخص سے ہماری ملاقات سب سے پہلی ہوئی وہ شیخ عاصم بن ارشد تھا۔ وہ ایک سرخ مخملی پردے کے پیچھے سے برآمد ہوا اور بھاری قدموں سے چلتا ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے عقب میں ایک باڈی گارڈ چوکس حالت میں موجود تھا۔ مسٹر جی کلارک کی یہ اطلاع 100% درست ثابت ہوئی تھی کہ شیخ عاصم بن ارشد یہاں موجود ہے اور اس نے مجھے زیر کرنے کے لیے شنکر شکرا کی خدمات حاصل کی ہیں۔ شنکر جیسے گنڈے کی خدمات حاصل کرنا یقیناً شیخ عاصم جیسے عرب پتی کا ہی کام تھا۔ شیخ عاصم نے خوخار نظروں سے مجھے گھورا،
پھر گونجتی ہوئی سی آواز میں بولا، کیسے ہو مسٹر شاہجہاں؟ تمہاری دعا سے ٹھیک ہوں، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ بولا، مجھے خدشہ ہے کہ میری دعائیں اب زیادہ دیر تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ دھمکیاں پوشیدہ تھیں۔ شیخ عاصم کی ہدایت پر سروج اور زری گل کو بھی نشستگاہ سے باہر بھیج دیا گیا۔ میں اور شیخ عاصم آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ شیخ عاصم کے اشارے پر شنکر شکرا نے بھی قریبی صوفے پر جگہ سنبھال لی۔ کولٹ پسٹل جو اب تک شنکر کے ہاتھ میں تھا اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ رائفل بردار باڈی گارڈ میرے سر پر چوکس کھڑا تھا۔ شیخ عاصم جہاں ہمارے پکڑے جانے پر خوش نظر آ رہا تھا وہاں کچھ حیران بھی تھا۔ اس نے میرے سامنے ہی شنکر شکرا سے پوچھا تھا کہ میں کس طرح کیوں کر قابو میں آیا۔ شنکر نے بھی بلا تکلف یہ رودات سنا دی۔ اس رودات میں سروج کا نام بھی بڑی وضاحت سے آیا۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے پہلے 10:30 بجے کے لگ بھگ سروج کو کینٹ کے علاقے میں ایک ریستوران سے نکلتے ہوئے پہچان لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہی نیگرو باڈی گارڈ تھا جو کولہے پر گولی کھانے کے بعد برکت منزل میں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ ان دونوں کے ہمراہ ایک پنڈت نما شخص بھی تھا۔ پنڈت نما شخص کے ذکر سے میرا دھیان فوراً پنڈت مہاراج کی طرف چلا گیا۔ یہ شخص بھی بالآخر دولت کا پجاری ثابت ہوا تھا اور اس نے دفینے کی تما میں بڑے نواب کا ساتھ چھوڑ کر چھوٹے نواب فیروز کے کندھے سے کندھا ملایا تھا۔ عین ممکن تھا رات کے اندھیرے میں سروج نیگرو باڈی گارڈ کو لے کر پنڈت مہاراج سے ہی ملنے گئی ہو۔ ریستوران کے سامنے شنکر کے چوکس کارندوں نے سروج کو پہچان کر اس کا تعاقب کیا اور برکت منزل پہنچ گئے۔ راستے ہی میں واکی ٹاکی کے ذریعے شنکر کو بھی مطلع کر دیا گیا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے فوراً ایک کامیاب چھاپہ مارا اور ہمیں جا لیا۔ یہ ساری گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی۔ میں شنکر اور شیخ کی گفتگو سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ سروج پر لانتیں بھی ارسال کر رہا تھا۔ یہ گفتگو سننے سے پہلے مجھے یہ شبہ تھا کہ ہماری اس بدقسمتی کے پیچھے سروج کی مٹر گشتی کا ہاتھ ہے۔ وہ بدبخت معلوم نہیں کس چکر میں پنڈت مہاراج سے ملنے نکلی تھی اور شنکر کی صورت میں قیامت اپنے پیچھے لگا لائی تھی۔ شنکر کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخ عاصم کی طرف سے مجھے زندہ گرفتار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ شنکر اور شیخ عاصم کے درمیان مکالمہ جاری تھا کہ ایک باوردی ملازم نے اندر آ کر اطلاع دی کہ شیخ عاصم کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ شیخ عاصم کو یوں نشستگاہ سے بلانے کی جرأت اس کے اہل خانہ میں سے ہی کوئی کر سکتا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ شیخ عاصم کی کسی بیگم نے اسے یاد کیا تھا۔ میں نے کسی کا لفظ استعمال کیا، ظاہرہ وہ شیخ تھا اور اس کی بیگم کا واحد ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ پہلے تو شیخ عاصم نے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا مگر پھر نہ جانے دل میں کیا آئی کہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ ملازم سے بولا مسز کو یہیں بھیج دیا جائے۔ چند لمحے بعد سرخ مخملی پردے میں جنبش پیدا ہوئی اور مسز شیخ عاصم اندر داخل ہوئیں۔ مسز عاصم کے چہرے کا زیری حصہ باریک نقاب میں تھا۔ میری نگاہ اس چہرے پر پڑی اور جیسے گردش دورہ میرے لیے تھم گئی۔ یوں لگا کہ ایک دھماکے سے فلک 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر میرے سر پر گر رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک غزالہ کھڑی تھی، غزالہ جلیس، میری روح، میری کائنات، میری زندگی کا پہلا اور آخری سپنا۔ وہ مسز شیخ عاصم کے روپ میں تھی یا میں رات کے آخری پہر کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا؟ میرا جی چاہا میں ہڑبڑا کر بیدار ہو جاؤں، یہ سپنا ٹوٹ جائے، لیکن بیدار ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی سو رہا ہو اور میں جاگ رہا تھا اور اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ غزالہ بھی سمن بکمن کھڑی تھی۔ وہ ایک دیدہ زیب جھلملاتی ساری میں تھی، کانوں اور گلے میں جڑاؤ زیور چمک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، شنکر شکرا نے تحکمانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ میں خواب دیدہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ شنکر اور شیخ عاصم میری بے پناہ حیرت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شیخ عاصم نے سگار سلگایا اور نرم لہجے میں غزالہ سے بولا، تم بھی بیٹھ جاؤ بیگم۔ غزالہ کے خوبصورت پیروں نے پھولدار قالین پر حرکت کی اور وہ آہستگی سے چلتی شیخ عاصم کے پہلو میں جا بیٹھی۔ ان سے ملو، یہ ہیں مسٹر شاہجہاں عرف جہانی استاد۔ میرا خیال ہے کہ تم انہیں پہلے سے جانتی ہو۔ غزالہ نے گردن جھکا کر ہولے سے کہا، جہانی صاحب آپ بھی انہیں جانتے ہوں گے، ڈاکٹر غزالہ جلیس، معروف گائناکالوجسٹ، اب یہ میری بیوی ہیں۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، زبان منہ کے اندر ہی بل کھا کر رہ گئی تھی۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اگر چاہتا بھی تو بول نہیں سکتا تھا۔ ذہن میں زلزلہ سا برپا تھا، یا خدا یہ کیا معاشرہ ہے۔ غزالہ کی شادی تو ایک خوبرو جواں سال شخص سے ہوئی تھی، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھا۔ میں نے خود اس کی شادی کی فلم دیکھی تھی، وہ تمام عروسی رسومات دیکھی تھی جنہوں نے میرے سینے پر انمٹ زخم لگائے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے غزالہ اپنے دلہا کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تھی۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ بے شک میں نے سینکڑوں مرتبہ سوچا تھا کہ کاش کسی صورت کسی طور وہ سارے مناظر میری آنکھ کا دھوکہ ثابت ہو، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اس دھوکے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غزالہ شیخ عاصم کے پہلو میں بیٹھی نظر آئے۔ شیخ عاصم نے شنکر سے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہارے دوست کو چکر آ گیا، اسے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں،
میں نے بمشکل زبان کو حرکت دی۔ میرا تو خیال ہے کہ تمہیں پانی کے علاوہ گلوکوز لگائے جانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ یہ سہولت ہم تمہیں یہاں مہیا نہیں کر سکتے۔ یہ عمارت ہم نے کرائے پر حاصل کر رکھی ہے، اگر میرا ذاتی مکان ہوتا تو وہاں اسپتال کی تمام سہولیات بھی تمہیں میسر ہوتی۔ میں نے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو زبردستی یہاں کیوں بلایا گیا؟ فقط مہمان نوازی کے لیے، شیخ عاصم نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میری خواہش ہے کہ تم کچھ دن ہمارے ساتھ اس عمارت میں گزارو۔ مجھے امید ہے کہ 4 سال جیل میں سڑنے کے بعد تمہیں یہاں کے آرام دہ ماحول میں راحت محسوس ہوگی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا۔ غزالہ بے قرار نظر آ رہی تھی۔ وہ شیخ عاصم سے بولی، میں جاؤں؟ نہیں بیگم، بیٹھو۔ شیخ عاصم نے باقاعدہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اتنی اچھی کمپنی چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ اتفاقاً اگر جہانی صاحب سے ملاقات ہو ہی گئی ہے تو کچھ حال احوال پوچھو، کچھ نئے پرانے قصے، کچھ دیس بدیس کی باتیں۔ میں نے دیکھا کہ غزالہ کی خوبصورت پیشانی پر پسینے کی نمی نمودار ہو رہی ہے۔ شیخ عاصم تھوڑی دیر مجھے تو دلانے والی باتیں کرتا رہا، پھر اس نے محسوس کیا کہ غزالہ کی بے قراری بڑھ گئی ہے۔ موضوع بدل کر بولا، ٹھیک ہے شنکر، تم جہانی صاحب کو لے جاؤ اور انہیں ان کا کام سمجھا دو، میں ان سے پھر ملاقات کروں گا۔ میں نے کہا، میں یہاں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ مجھے یہاں لانے سے تمہارا کیا مقصد ہے، اور اگر مقصد دشمنی ہے تو پھر یہ دشمنی میرے ساتھ کی جائے، میرے ساتھیوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ساحی صاحب کی بیٹی ایک دن بھی یہاں رہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک ہوا تو اس کا انجام تم لوگوں کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ شیخ عاصم مسکرا دیا۔ شنکر کے زہریلے ہونٹوں پر بھی ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ شیخ عاصم نے جمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ دھمکیاں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو شاہجہاں، اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ یہاں تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور وہی دیکھو گے تم جو تمہاری تقدیر دکھائے گی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شنکر نے تپائی سے اپنا کولٹ پسٹل اٹھا لیا تھا اور اب منتظر تھا کہ میں دروازے کی طرف قدم بڑھاؤں۔ میں نے شیخ عاصم کے پہلو میں خاموش بیٹھی غزالہ پر ایک نگاہ ڈالی اور شنکر کے آگے چلتا نشستگاہ سے نکل آیا۔ اس وقت تک رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ چند منٹ بعد میں اور شنکر ایک شاندار گلاس روم میں بیٹھے تھے۔ اس گلاس روم سے لان کی وسیع ہریالی اور پھولوں کی بہار صاف نظر آتی تھی۔ دن کا وقت ہوتا اور بجلی کے بجائے قدرتی روشنی ہوتی تو یہ بہار یقیناً زیادہ خوبصورت نظر آتی۔ کمرے کے فرش پر سرمئی رنگ کا ایک نہایت نفیس قالین بچھا تھا۔ اس قالین پر ایک بلوری تپائی اور تپائی پر غالباً مغلیہ دور کا ایک 2 فٹ اونچا منقش مرتبان دھرا تھا۔ $1000 قیمت رہی ہوگی اس مرتبان کی۔ اندر داخل ہوتے ہی شنکر نے ایک ننھی سی ڈبیا مرتبان کے قریب رکھ دی۔ اس ڈبیا کا حجم بمشکل 1.5 مکعب سینٹی میٹر ہوگا۔ دیکھنے میں یہ کسی ریڈیو یا ٹی وی کا کل پرزہ نظر آتی تھی۔ شنکر اور میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ شنکر کا چہرہ بھوری چٹان کی طرح بے تاثر تھا اور آنکھوں میں وہی حیوانی چمک تھی جو اسے ایک غیر انسانی ٹچ دیتی تھی۔ وہ مشینی لہجے میں بولا، محترم شیخ عاصم صاحب کی ہدایت کے مطابق تمہارے لیے اس محل کے اندر گھومنے پھرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ بہت خاص ضرورت کے تحت تم اجازت لے کر محل سے باہر بھی جا سکو گے، لیکن اس کے لیے حد مقرر ہے، اور وہ حد ہے 10 کلومیٹر۔ اسے آگے جانے پر پابندی ہوگی۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ… خاموش، شنکر دھاڑا، مجھے بات مکمل کرنے دو۔ محل کے اندر تمہیں محترم شیخ عاصم صاحب سے ایک خاص فاصلے پر رہنا ہوگا۔ اس فاصلے کی کم از کم حد 3 میٹر ہے۔ 3 میٹر سمجھتے ہو نا تم؟ غالباً تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ میں کلومیٹرز اور میٹرز کے حوالے کیوں دے رہا ہوں۔ تمہاری حیرانی بجا ہے، لیکن مجھے آشا ہے میں تمہاری حیرانی دور کرنے میں کامیاب رہوں گا۔ ساری بات تمہیں ذہن نشین کرانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ چند ماہ پہلے راجستھان کی تاندل اسٹیٹ میں، جہاں تم ہز ہائنس رتن سنگھ کے مہمان تھے، مجھے وشواس ہے کہ یہ واقعات اتنے پرانے نہیں کہ تم انہیں بھول گئے ہوگے۔ میں نے کہا، تم پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے سب یاد ہے، تم اصل بات بتاؤ۔ کوئی 2nd کلاس بدماش ہوتا تو میرے لب و لہجے پر بھننا اٹھتا، لیکن وہ شنکر تھا، سمندر سے گہرا اور قطب شمالی کے برفستانوں سے زیادہ سرد۔ اپنی خطرناک نگاہیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے وہ بولا، میں جو بات بتانے چاہ رہا ہوں وہ تمہیں اجنبی لگے گی، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے اجنبیت محسوس کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ ایک لمحہ توقف کر کے اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور بولا، اگر میں یہ کہوں کہ آج سے چند ماہ پہلے تمہاری بے خبری میں تمہارے جسم کے اندر ایک الیکٹرانک ڈیوائس رکھ دیا گیا ہے، اور تم تاندل اسٹیٹ سے نکل کر اب تک جہاں جہاں گھومتے رہے ہو اسی الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ گھومتے رہے ہو، تو تمہارا تاثر کیا ہوگا؟ میری نگاہوں کے سامنے بجلی سی کوند گئی۔ میرے ذہن میں نمو پانے والا ایک بدترین حدشہ پل بھر میں حقیقت کا روپ دھار کیا تھا۔ مجھے لگا کہ جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا ہے۔
میرا دھیان آپو آپ اپنے پہلو کی تکلیف کی طرف چلا گیا۔ ذہن نے پکار کر کہا کہ اگر حقیقت وہی ہے جو شنکر کہہ رہا ہے تو پھر میرے پہلو کی مسلسل تکلیف کا تعلق اسی ڈیوائس سے ہے جس کا تذکرہ شنکر کی کالی زبان سے ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میری پسلیوں کے نیچے درد کا پہلا حملہ فرید کوٹ کی آبادی گنج نگر میں ہوا تھا۔ سیٹھ رام داس کی کوٹھی میں میرے اور شیخ عاصم کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ شیخ عاصم نے مغلوب الغضب ہو کر مجھ پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کی تھی۔ اس کی ایک ٹھوکر میرے پہلو میں لگی تھی اور وہ درد جاگ اٹھا تھا جس نے اگلے چند ماہ میں مجھے گاہے گاہے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ میں فرید کوٹ سے بھکر پہنچا تھا اور بھکر سے لاہور، لاہور سے مجھے مجتبیٰ کنور نے مسٹر جی کلارا کا محافظ بنا کر پشاور بھیج دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں یہ پہلو کا درد مجھے رہ رہ کر بے حال کرتا رہا تھا۔ شنکر بڑے غور سے میرے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ وہ بھاری بھرکم آواز میں بولا۔ تمہاری بات پر غور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو کیوں کر ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر تمہارے کہنے کے مطابق میرے جسم میں کوئی آلہ رکھا گیا ہے تو آپریشن کا نشان کہاں ہے؟ اور پھر چند ہفتے قبل میرے ایکس رے ہو چکے ہیں، ان میں وہ آلہ نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ بولا تمہارے رویے سے لگتا ہے کہ تمہیں پہلے اس بات کا شک تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی کارروائی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا یہ شک مجھے ابھی تمہاری بات سننے کے بعد گزرا ہے۔ غالباً تم حسب عادت جھوٹ بول رہے ہو۔ بہرحال تمہارے تمام سوالوں کا جواب میرے پاس موجود ہے اور یہی جوابات دینے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں شروع سے بات کروں گا تو بہت سے جوابات تمہیں خود بخود مل جائیں گے۔ چند لمحے کا شارٹ بریک کر کے شنکر نے اپنے مخصوص برانڈ کا نیا سگریٹ سلگایا اور بولا تاندل اسٹیٹ میں تم پر چند دن بہت بھاری گزرے تھے۔ شیخ عاصم نے تم پر اسٹیٹ کے قانون کے مطابق فوری عدالت میں مقدمہ چلوایا تھا اور اس مقدمے میں تمہیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا پھانسی سے پہلے تم نے چند روز پھانسی کی کوٹری میں بھی گزارے تھے۔ تم اس بات سے بے خبر ہو کہ اس کوٹری میں قیام کے دوران ایک روز تمہارے کھانے میں خواب آور دوا ملا دی گئی تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں تمہیں کال کوٹری سے نکال کر ٹیرس میں واقع اسپتال پہنچایا گیا تھا اور وہاں ایک ماہر جاپانی انجینئر نے ایک مقامی سرجن ڈاکٹر کی مدد سے تمہارے جسم میں یہ چھوٹا سا آلہ رکھ دیا تھا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے شنکر نے اس ننھی سی ڈبیا کے سمت اشارہ کیا جو اس نے اندر داخل ہوتے ہی منقش مرتبان کے پاس رکھ دی تھی۔ میں نے بے اختیار اس سرخی مائل ڈبیا کی طرف دیکھا۔ شنکر کے ہونٹوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ جھلک دکھا کر اچھل ہو گئی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں شاہ جہاں، اس الیکٹرانک دور میں سب ممکن ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان اور انجینئر مہیر العقول کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ دولت موجود ہو تو ہر چیز خریدی جا سکتی ہے بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق ایجاد کرائی جا سکتی ہے۔ یہ چھوٹا سا الیکٹرانک آلہ تو ایک معمولی چیز ہے، ایسے ہزار گنا پیچیدہ اور دور رس آلے موجود ہیں۔ یہ آلہ تمہارے جسم میں آپریشن کے بغیر پہنچایا گیا۔ تم نے گیسٹروسکوپی کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ معدے اور آنتوں کے اندرونی معائنے کا جدید طریقہ ہے۔ ایک ربر پائپ کے ذریعے ننھا سا کیمرہ منہ کے راستے پیٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے جسم میں یہ آلہ پہنچانے کے لیے بھی اس سے ملتا جلتا طریقہ اختیار کیا گیا، لہٰذا تمہارے جسم پر آپریشن کا نشان نہیں۔ یہ آلہ تمہارے معدے کی اندرونی جھلی سے چسپاں کیا گیا ہے۔ معدے اور آنتوں وغیرہ کے اندرونی ٹیشوز کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ان سے کوئی چیز چپک نہیں سکتی، لیکن اس آلے کے گرد موجود کوٹنگ میں یہ اہم خصوصیت ہے کہ آلہ جسم کے اندر کسی بھی جگہ چپک سکتا ہے۔ شنکر نے بڑی احتیاط سے ڈبیا اٹھائی اور مجھے اس کی سرخی مائل کوٹنگ دکھاتے ہوئے کہا میری معلومات کے مطابق اس کوٹنگ میں جو کیمیکل استعمال کیا گیا اس میں ایک اور غیر معمولی خصوصیت بھی ہے۔ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ میں اس آلے کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جاپانی ماہر کے مطابق ابھی یہ کوٹنگ تجرباتی مراحل میں ہے اور اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ نفسیاتی طور پر مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے معدے میں کوئی چیز چپکی ہے اور اس سے پیدا ہونے والے انفیکشن کے سبب درد کی مدھم لہریں ابھر رہی ہیں۔ شنکر نے الیکٹرانک ڈیوائس واپس تپائی پر رکھ دیا اور بولا اب میں تمہیں اس آلے کے چند فنکشنز بتا دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ زندہ رہنے کے واسطے تمہارے لیے یہ جانکاری از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، 10 کلومیٹر کے دائرے میں تم جہاں کہیں بھی ہوگے اس آلے سے نشر ہونے والے سگنل ہم تک پہنچتے رہیں گے اور ہم ان کی مدد سے تم تک پہنچ جائیں گے۔ نمبر 2، اس آلے یعنی ٹرانسمیٹر کے نچلے حصے میں 3 ملی گرام نہایت طاقتور قسم کا TNT موجود ہے۔ ایک ننھا سا بٹن دباتے ہی یہ مواد پھٹ جائے گا اور تم آجہانی قرار پاؤ گے۔ میں ابھی تمہیں اس کارکردگی کا عملی مشاہدہ بھی کراتا ہوں۔ نمبر 3، تم اپنے طور پر کسی سرجن یا معالج کی مدد سے اس ٹرانسمیٹر کو اپنے جسم سے جدا نہیں کر سکتے ہو۔ ایسی حماقت کا فوری نتیجہ دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے کی صورت میں نکلے گا۔ نمبر 4، اس آلے میں موجود بیٹری تمہاری جسمانی حرارت کی مدد سے چارج ہوتی رہے گی، لہٰذا تم جب تک زندہ رہو گے
یہ آلہ بخوبی کام کرتا رہے گا۔ نمبر 5، اس آلے کی مدد سے بوقت ضرورت تمہیں ٹارچر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں تفصیلات مجھے معلوم نہیں، غالباً شیخ عاصم صاحب خود تمہیں بتا دیں گے۔ اب میں آخر میں تمہیں اس آلے کی سب سے اہم خصوصیت بتاتا ہوں۔ میرے خیال میں اب واضح ہو جائے کہ میں نے میٹرز اور کلومیٹرز کا تذکرہ کیوں کیا تھا۔ شنکر نے اپنی جیب میں سے 2 خوبصورت گھڑیاں نکال لیں۔ ان گھڑیوں پر چھوٹے چھوٹے چمکدار نگینے لگے تھے۔ شنکر نے ایک گھڑی تپائی پر الیکٹرانک آلے کے قریب رکھ دی، دوسری اس کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد وہ طویل کلاس روم کے آخری سرے پر قریباً 8 میٹر دور چلا گیا۔ اس کے اشارے پر مجھے بھی اس کے پاس جانا پڑا۔ شیشے کی ان دیواروں پر جو کہ لان کی طرف تھی، مخملی پردہ کھینچ دیا گیا تھا۔ شنکر نے گھڑی پر کسی جگہ دباؤ ڈالا۔ 24-25 فٹ دور تپائی پر رکھی گھڑی پر ایک ننھا سا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ شنکر نے کہا کہ اب اس آلے کا بلاسٹنگ سسٹم آن ہو گیا ہے۔ اب دونوں گھڑیوں کا درمیانی فاصلہ 3 میٹر سے کم اور 10 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں اس آلے میں بلاسٹ ہو جائے گا۔ اب گھڑیوں کا درمیانی فاصلہ 8 میٹر یا کچھ کم ہے، لہٰذا خطرے سے آگاہ کرنے والی سرخ لائٹ سپارک کر رہی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھو، فاصلہ کم ہونے سے سپارکنگ میں تیزی آ گئی ہے۔ اب میں نے 3-4 قدم اور آگے بڑھائے تو ڈیوائس پھٹ جائے گا۔ پھر اس نے محتاط انداز میں تپائی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہی ہوا جو اس نے کہا تھا۔ ایک پٹاخے جیسا دھماکہ ہوا اور تپائی کے ارد گرد دھواں پھیل گیا۔ میں نے قیمتی مرتبان کو ٹوٹ کر فرش پر گرتے دیکھا۔ شنکر اور میں اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ شنکر نے کہا کہ یہ دھماکہ بہت بڑا نہیں، لیکن جب یہ تمہارے نرم و نازک معدے کے اندر اور دل و جگر کے درمیان ہوگا تو سوچو کتنا نقصان پہنچائے گا۔ بمشکل 2-3 سانس لے سکو گے تم۔ مجھے اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ شنکر نے آگے بڑھ کر دیواروں سے پردے ہٹا دیے اور ایگزاسٹ فین چلا دیا تاکہ بلاسٹ سے پیدا ہونے والا دھواں باہر نکل سکے۔ مرتبان کے علاوہ بیش قیمت تپائی بھی جگہ جگہ سے تڑک گئی تھی۔ میں نے واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بے سروپا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے شیخ عاصم؟ وہ مرد ہے تو مردوں کی طرح میرے سامنے آئے اور مقابلہ کرے۔ شنکر نے کہا، مقابلہ اپنے برابر کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ تم شیخ صاحب کے دشمن نہیں، ان کے ماتوب ہو۔ وہ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، تمہیں سزا دینے کے لیے دبئی سے یہاں آئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سزا ایسی یادگار ہو کہ ان کے مرحوم بھائی کی روح سکون پا جائے۔ کون کیا کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں کسی شبد بازی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سب سے بڑا ڈراوا موت کا ہوتا ہے، اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ موت سے میں کتنا ڈرتا ہوں۔ بات مارنے کی نہیں، شنکر سرد لہجے میں بولا۔ شیخ عاصم تمہیں مارنا چاہتے تو تم اب تک زندہ نہ ہوتے۔ وہ تم سے کھیلنا چاہتے ہیں جیسے باز تلور سے کھیلتا، اور جب وہ لبے مرگ ہوتا ہے تو اسے پنجوں سے پھاڑ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہارے ذہن میں ابھی تک یہ سوال نہیں آیا کہ جب تاندل اسٹیٹ میں تمہیں پھانسی دی جا رہی تھی تو پھر پھانسی دینے سے ایک دن قبل تمہارے بدبخت جسم میں یہ الیکٹرانک ڈیوائس کیوں رکھا گیا؟ تمہاری اطلاع کے لیے میرے ذہن میں یہ سوال ہے، اور وہ جواب بھی موجود ہے جو تمہاری لعنتی زبان سے ادا ہوگا۔ تم یہی کہو گے کہ وہ پھانسی بھی محض کھیل تھا، مجھے کال کوٹری میں رکھ کر موت کا مزہ چکھایا جا رہا تھا، تختہ دار تک پہنچا کر مجھے چھوڑ دیا جاتا۔ ممکن ہے تمہاری بات درست اور ممکن ہے غلط، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں تمہارے شیخ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسے اپنے ہر برے ارادے میں شرمناک ناکامی ہوگی، بالکل جیسے 7 برس پہلے اس کے جہنمی بھائی کو ہوئی تھی۔ کہنے کو تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے الفاظ کا کھوکھلاپن خود مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ حقیقتاً میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنی یا شیخ عاصم کی ناکامی کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکوں۔ شنکر شکرا کی منحوس زبان سے جو انکشافات ہوئے وہ ناقابل یقین تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں لاہور کے سروسز یا میو اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جاؤں اور سینہ پکڑ کر یہ کہوں کہ میرے اندر کسی نے سگنل نشر کرنے والا ڈیوائس لگا دی ہے، تو اس ڈیوائس کے سبب میں درد سے تڑپ رہا ہوں، تو ڈاکٹروں کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً وہ مجھے دماغی شفا خانے کا کیس قرار دیں گے اور جیل روڈ پارسل کر دیں گے۔ حقیقت میرے روبرو تھی، لیکن ایسی شکل میں تھی کہ اس پر یقین کرنا خود میرے لیے بھی مشکل تھا۔ شنکر نے شواہد اور ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کی تھی، اور اگر بدقسمتی سے یہ تمام شواہد و دلائل صحیح تھے تو میں قابل رحم صورتحال میں گرفتار ہو چکا تھا، خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فریال بھی ان لوگوں کے قبضے میں تھی۔ یقیناً وہ مجھے تنگنی کا ناچ نچا سکتے تھے۔ میرا دماغ معاف سا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے تک میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ شیخ عاصم سے اس طرح ملاقات ہوگی کہ زندگی اور موت کی بازی میں تمام اہم پتے شیخ کے ہاتھ میں ہوں گے، فریال اس کے پنجہ ستم میں ہوگی اور غزالہ کو وہ بیوی بنا چکا ہوگا۔ ہو یہ کیا سراب ہے، یہ کیسا ڈرونا خواب ہے۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ غزالہ کیوں کر شیخ عاصم کی بیوی بن گئی،
یہ انہونی کب اور کیسے ہوئی؟ شنکر کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ اس نے کہا محترم شیخ عاصم کی خواہش ہے کہ تم نہ ان سے دور محترم شیخ عاصم صاحب کی خواہش ہے کہ تم نہ ان سے اتنے دور ہو جاؤ کہ اوجھل ہو جاؤ اور نہ اتنے پاس آؤ کہ کوئی کمینگی دکھا سکو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اس گھر میں ان کے آس پاس رہو۔ تمہارا عہدہ گھریلو ملازم کا ہوگا، ڈیوٹی مقرر نہیں ہے، حسب ضرورت کوئی بھی کام تمہارے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تعجب سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ بولا مجھے معلوم تھا اس اطلاع پر تم مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھو گے۔ ہاں بات ہے بھی حیرانی کی، تم جیسا خطرناک مجرم اور فن خان قاتل جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا کسی گھر میں گھریلو ملازم کی خدمات کیوں انجام دے گا؟ لیکن ذرا سنجیدگی سے اپنے حالات پر غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ذلت تمہارا مقدر ہے اور تمہیں قبول کرنی پڑے گی۔ تم چوہے دان میں ہو اور تمہاری وہ فریال نامی چوہیا شیخ محترم کے قبضے میں۔ تمہاری ایک ذرا سی نافرمانی کی سزا اس خوبصورت چوہیا کو ایسے عذاب کی صورت میں ملے گی کہ تم خون کے آنسو رو دو گے۔ تمہارا انچارج ہیڈ سرونٹ یعنی ملازم خاص سعادت خان ہے۔ علیل صبح تم اس سے ملو گے، وہ تمہیں تمہارا کام سمجھا دے گا۔ دیٹس آل، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شنکر نے انٹرکام اٹھایا اور اس پر کسی سعادت خان کو گلاس روم میں بلایا۔ چند لمحے بعد ایک لمبا تڑنگا کابلی پٹھان اندر داخل ہوا۔ اس کا رنگ تپے ہوئے تانبے جیسا تھا اور کلف لگی سیاہ مونچھیں کانوں تک جا رہی تھی۔ اس نے جھک کر شنکر شکرا کو سلام کیا۔ شنکر بولا سعادت خان اس کو اپنے ساتھ سرونٹ کوارٹرز میں لے جاؤ اور وردی بھی پہنا دو، صبح سے یہ کام پر لگے گا۔ میں دانت کچ کچا کر رہ گیا۔ رات کا باقی حصہ میں نے سرونٹ کوارٹر میں سو کر گزارا۔ بہت گہری نیند آئی تھی۔ صبح 9 بجے تک میں نے غالباً کروٹ تک نہیں بدلی۔ بیدار ہونے پر سر کچھ بھاری بھاری محسوس ہوا۔ مجھے شک گزرا کہ سخت پریشانی کی حالت میں اور ایسی بے یقینی کی کیفیت میں اتنی گہری نیند قدرتی نہیں تھی۔ مجھے چائے میں کوئی خواب آور دوا پلائی گئی تھی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تھا؟ جمع ہی لینے کے لیے جو ہی میں نے ہاتھ منہ کی طرف بڑھایا ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے ہاتھ پر کوئی دستانہ نما چیز تھی اور یہ صرف ایک ہاتھ پر نہیں دونوں ہاتھوں پر تھی، بالکل جیسے باکسنگ میں استعمال ہونے والے دستانے ہوتے ہیں۔ یہ دستانے نیند کی حالت میں مجھے پہنائے گئے تھے۔ ان میں تسموں کی جگہ لوہے کے بکل لگے تھے۔ بکل میں چابی داخل کرنے کے لیے سوراخ بھی موجود تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان بکلز کو لاک کیا گیا ہے۔ میں نے مٹھی کھولنے کی کوشش کی تو یکسر ناکامی ہوئی۔ در حقیقت یہ کسی چمڑا نما میٹیریل کی تھیلیاں تھیں جن میں اندر کی طرف فوم لگا ہوا تھا۔ ان تھیلیوں کو میری بند مٹھیوں پر یوں چڑھا دیا گیا تھا کہ میں انگلیوں کو حرکت تک نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی کلائی پر وہ گھڑی بھی نظر آئی جو رات شنکر نے مجھے دکھائی تھی۔ جو ہی میں بیدار ہوا ملازمین کا انچارج سعادت خان دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے چند لمحے مجھے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا، پھر بار روب لہجے میں بولا چلو اٹھو، ناشتہ ماشتہ کرو اور کام پر لگو۔ لیکن یہ کیا ہے؟ میں نے اسے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری ماں کا سر ہے۔ وہ تڑک کر بولا ہم سے کوئی سوال پوچھے گا تو ہمارا دماغ گھوم جائے گا، اور ہمارا دماغ گھوم گیا تو ہم بہت برا پیش آئے گا۔ چلو اٹھو، شاباش، جو کہا گیا وہ کرو۔ جی چاہا چھلانگ لگا کر اس خر دماغ شخص کو دبوچ لوں اور اس وقت چھوڑوں جب گردن کڑک بول جائے، لیکن کچھ کرنے سے پہلے ابھی مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے کرنے کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ میں صبر کا بڑا سا گھونٹ بھر کر اٹھا اور سعادت خان کی ہدایت پر ساتھ والے کمرے میں گیا۔ یہاں واش بیسن موجود تھا، لیکن بند ہاتھوں کے ساتھ منہ ہاتھ دھونا کار محال تھا۔ اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالا دے کر میں نے تپائی کی طرف دیکھا۔ یہاں 2 فروٹ بن اور ایک گلاس دودھ کی صورت میں میرا ناشتہ پڑا تھا۔ سعادت خان کے رویے سے ظاہر تھا کہ مجھے یوں ہی بند ہاتھوں سے ناشتہ کرنا ہوگا۔ میں نے دودھ پینے پر اکتفا کیا۔ ملازمین کے لیے مخصوص سفید ورتی مجھے رات ہی پہنا دی گئی تھی۔ میں نے بھی اس خیال سے پہن لی تھی کہ میرا لباس اس رات کی دھینگا مشتی کی وجہ سے نہ صرف خون آلود ہو چکا تھا بلکہ کئی جگہ سے پھٹ بھی گیا تھا۔ سعادت خان نے نقدانہ نظروں سے میری وردی دیکھی، پھر بولا مالی چھٹی پر ہے، ہمارا خیال ہے کہ آج تم لان میں کام کر لو۔ گھاس تراش مشین وہاں پھلواری کے پاس پڑا ہے، دوپہر تک تم لان تراش لو گے، اس کے بعد پودوں کو گوڈی کر لینا۔ میں نے کہا اگر میں اس کام سے انکار کروں تو؟ وہ بولا اب تو پھر تمہیں یہاں الٹا لٹکانے اور تمہارا چمڑی ادھیڑنے کا سارا انتظام موجود ہے۔ میں نے کہا میرے نام سے واقف ہو؟ وہ بولا تم جو کوئی بھی فن خان ہے، اس وقت ہمارا ماتحت ہے۔ ہمارا کام ہے تم سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا، اور اگر تم کام نہ کرے تو تمہارا ہڈی کا سرما بنانا اور یہ سرما تحفے کے طور پر تمہاری ماں بہن کو بھیجنا تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ میں نے ہاتھ گھمایا، ایک زوردار پنچ سعادت خان کے جبڑے پر پڑا۔ وہ الٹ کر چارپائی پر گرا، اس کا سر بڑی زور سے واش بیسن کے ساتھ ٹکرایا۔ اس کا سرخ چہرہ ایک دم انگارے کی طرح دہک اٹھا۔ قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس نے ریوالور نکالا اور میری طرف سیدھا کر لیا۔ کتے تجھے جان سے مار ڈالے گا۔
وہ دانت کچ کچا کر بولا۔ چند لمحے تک مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ واقعی گولی چلا دے گا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ ریوالور بدستور میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ گھرا کر بولا، 1 منٹ، پہلے مالک سے پوچھ لے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ تم کام کیسے نہیں کرتا۔ اس کے ہونٹوں سے خون کی پتلی سی لکیر بہہ کر تھوڑی تک پہنچ رہی تھی۔ کہنے کا تو وہ صرف گھریلو ملازم تھا، لیکن گھریلو ملازم اس طرح اپنے پاس ریوالور نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان میں اتنی جرأت ہوتی ہے کہ یوں کسی پر اسلحہ تان سکیں۔ یقیناً یہ شخص ملازم کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ اس نے فون کو انٹرکام کے طور پر استعمال کرتے ہوئے براہ راست شیخ عاصم سے رابطہ کیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں انہیں بتایا کہ نیا آدمی کام نہیں کر رہا اور باقاعدہ مار پٹائی پر اترا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے سعادت خان کو ہولڈ آن کرایا گیا۔ 1.5-2 منٹ بعد سعادت خان نے مجھے فون پر بلایا۔ دوسری طرف شیخ عاصم تھا۔ وسیلے لہجے میں بولا، میرا خیال تھا کہ تم میں اتنی عقل ہے کہ حالات کے تیور پہچان سکو، مگر اب محسوس ہو رہا ہے کہ تم ڈنڈے سے ہانکے جانے کے لائق ہو۔ لو یہ آوازیں سنو اور غور کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ چند سیکنڈ کے بعد کلک کی آواز آئی اور انٹرکام کا رابطہ کسی دوسرے کمرے سے کر دیا گیا تھا۔ میرے کانوں میں نسوانی چیخیں گونجی۔ بلا شبہ یہ فریال کی آواز تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، خدا کے لیے نہیں، خدا کے واسطے نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ پلیز، فار گاڈ سیک۔ اس کے بعد وہ ذہانی انداز میں چلانے لگی۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے آوازیں بھی دے رہی تھی، شاہجہاں صاحب، شاہجہاں صاحب۔ پھر وہ زری گل کے نام کی دعائی دینے لگی۔ کسی مرد کی گھرراہٹ ابھری اور چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آئیں۔ وہ فریال کو تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ پھر وہ تحکمانہ انداز میں اپنے کسی ساتھی سے بولا، اتار دو اس کے کپڑے، سب اتار دو۔ فریال بلک بلک کر رو رہی تھی اور منت سماجت کر رہی تھی۔ میرے اندر جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا۔ میں نے ریسیور زور سے فرش پر پٹکا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ اگر شیخ عاصم اس وقت مجھے نظر آ جاتا تو ہم دونوں میں سے ایک کو ضرور قتل ہونا تھا۔ جو ہی میں بھاگا، سعادت خان نے میری ٹانگوں پر گولیاں چلائیں۔ 3 فائر ہوئے، جن میں سے ایک گولی میری پنڈلی کو چھید گئی۔ میں فائرنگ کی پرواہ کیے بغیر دوڑتا ہوا سروٹ کوارٹر سے نکلا۔ اسی وقت کوئی وزنی چیز بڑے زور سے میری گردن کے پچھلے حصے پر لگی۔ کلا بازی کھا کر میں سورج مکھی کی کیاری میں جا گرا۔ آنکھوں میں تارے سے ناچ گئے تھے۔ حتی الامکان تیزی سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے شنکر شکرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی موٹی شاموں اور چمکدار میخوں والی وزنی لاٹھی تھی۔ اپنی مخصوص پھرتی کے ساتھ اس نے دوسرا وار کیا۔ اس مرتبہ لاٹھی کا سرا میری کن پٹی کے قریب لگا اور میں نیچے جھکنے کی کوشش میں ایک بار پھر کیاری میں گر گیا۔ شنکر بے دریغ مجھے لاٹھی سے پیٹنے لگا۔ ایک تو موقع ایسے آئے جب میں اس سے لاٹھی چھین سکتا تھا، لیکن میرے ہاتھ دستانہ نما تھیلیوں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ کوشش کے باوجود مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر سعادت خان بھی لوہے کا ایک پائپ لے کر آ گیا۔ اس نے میرے سر اور کندھوں پر 2 شدید ضربے لگا کر رہی سہی کسر پوری کر دی۔ میں نڈھال ہو کر گر گیا تو وہ دونوں مجھے اٹھا کر کوارٹر میں لے آئے۔ میرے سر اور داہنے بازو پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ پنڈلی سے بہنے والے خون نے میرا ایک پاؤں اور چپل رنگین کر دی تھی۔ شنکر نے سفید پتلون کا پائنچہ اٹھا کر میرا زخم دیکھا۔ خیریت گزری تھی۔ گولی پنڈلی کے پیچھے حصے سے رگڑ کھاتی گزر گئی تھی۔ خون روکنے کے لیے سعادت خان نے فوراً وہاں پٹی باندھ دی۔ 10-12 تماشائی موقع پر جمع ہو چکے تھے اور ان میں سے 2-3 نے مجھے دبوچ رکھا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، شنکر، اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو یاد رکھ میں تجھے زندہ درگور کر دوں گا۔ خدا کی قسم جیتے جی گاڑ دوں گا زمین میں۔ اور شیخ عاصم تو بھی سن لے، تیری آئندہ نسل ختم کر دوں گا میں۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں کہے جا رہا تھا۔ شنکر کے اشارے پر سعادت خان کے سوا سب لوگ باہر چلے گئے۔ شنکر نے بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شاہجہاں، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر۔ تو بری طرح پھنس چکا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینے میں ہی تیری عافیت ہے۔ سعادت خان مجھے خونی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور منہ میں نہ جانے کیا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ لوہے کا پائپ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ 2-3 منٹ بعد شیخ عاصم نے انٹرکام پر رابطہ کیا۔ شنکر نے بات کرنے کے بعد ریسیور میرے کان سے لگا دیا۔ شیخ عاصم کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس نے کہا، شاہجہاں، ابھی ہم نے تمہیں کچھ کہا ہے اور نہ اس لڑکی کو، لیکن یہ رعایت بار بار نہیں ملے گی۔ میں تمہیں سپہر 3 بجے تک کا وقت دیتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو کہ تمہیں ہمارے کہے پر چلنا ہے یا انکار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سپہر تک میں اسی کمرے میں رہا۔ کبھی ٹہلنے لگتا، کبھی چارپائی پر بیٹھ جاتا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، کوئی نگرانی کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ 1-2 بار تو جی میں آئی کہ یہاں سے نکلوں اور شیخ عاصم تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اگر ایک بار اس کی لانتی گردن میرے بازو کے شکنجے میں آ جاتی تو میں اپنی ہر بات منوا سکتا تھا، لیکن پھر میرا دھیان اس منحوس گھڑی کی طرف چلا گیا جو نیند کی حالت میں میری کلائی پر باندھ دی گئی تھی۔ شنکر نے بتایا کہ یہ گھڑی میری زندگی کی محافظ ہے۔ اگر میں نے شیخ عاصم کے قریب پہنچنے کی کوشش کی تو یہ گھڑی مجھے وارننگ دے گی۔ اس وارننگ پر کان نہ دھرنے کا نتیجہ میرے سینے میں ہونے والے ایک مہلک بلاسٹ کی صورت میں نکلے گا۔ اگر یہ سب کچھ سچ تھا تو پھر میں شیخ عاصم کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں کسی طرح کسی رائفل یا ریوالور پر قبضہ کروں اور اس کی مدد سے شیخ کو بے بس کر دوں۔ دفعتاً میرا دھیان اپنے ہاتھوں کی بند مٹھیوں کی طرف چلا گیا اور مجھے یہ آگاہی ہوئی کہ میں تو ریوالور رائفل وغیرہ چلانے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ ریوالور یا رائفل چلانے کے لیے انگلی ٹریگر پر رکھنی پڑتی ہے اور میں ایسا کرنے سے مجبور تھا۔ ایک مجھ پر انکشاف ہوا کہ عیار شیخ عاصم نے میرے لیے کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا۔ میں نہ یہاں سے بھاگ سکتا تھا، نہ کسی خطرناک ارادے سے اس کے پاس جا سکتا تھا، نہ شیخ کا کوئی ایسا قریبی عزیز یہاں موجود تھا جس پر قابو پا کر شیخ کو دفاعی پوزیشن میں لایا جا سکتا۔ آخری سہارا اسلحے کا تھا۔ میرے ہاتھوں پر تھیلیاں چڑھ جانے سے یہ سہارا بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ یہ عجیب و غریب تھیلیاں میرے ہاتھوں پر اس لیے چڑھائی گئی تھیں کہ میں آتشی ہتھیار استعمال کرنے کے قابل نہ رہوں۔ اس مقصد کے لیے میرے ہاتھ ہتھکڑی وغیرہ میں بھی جکڑے جا سکتے تھے، لیکن ایسا کیا جاتا تو میں کام کاج کے قابل نہ رہتا اور شیخ عاصم مجھ سے معمولی قسم کے کام لے کر اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ فوم کی انتہائی تنگ تھیلیوں کے اندر میرے ہاتھ پسینے میں تر تھے۔ میرا دل انگلیاں کھولنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر انگلیاں کھولنا تو دور کی بات ہے، انہیں حرکت تک دینا دشوار تھا۔ میں نے دانتوں سے بیرونی چمڑے کو ادھیڑنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح ناکامی ہوئی۔ یہ اصلی چمڑا نہیں، کوئی بہت مضبوط قسم کا آرٹیفیشل لیدر تھا۔ درمیانی دانتوں کے باریک ترین سرے بھی اسے کوئی نقصان پہنچانے سے قاصر رہے۔ میں مسلسل سوچ بچار میں مصروف رہا اور 3 بجے تک اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے فی الحال شیخ عاصم کی بات مان لینی چاہیے۔ دھوپ میں مشین کے ذریعے گھاس کاٹنا دیکھنے میں اتنا مشکل نہیں لگتا جتنا عملی طور پر ثابت ہوا۔ ایک ہی گھنٹے میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پنڈلی کی چوٹ بھی تکلیف دے رہی تھی، بار بار قدم ڈگمگا سے جاتے تھے۔ سعادت خان نے ہدایت کی تھی کہ شام تک میں بہر صورت لان تراش کر فارغ ہو جاؤں۔ کل اسی لان میں کوئی پارٹی وغیرہ ہونی تھی۔ 4 بجے کے قریب لان کے ایک حصے میں نہایت خوبصورت میزیں اور 3 قیمتی کرسیاں رکھ دی گئیں۔ کچھ دیر بعد شیخ عاصم اندرونی حصے سے برآمد ہوا اور دھوپ کھانے کے لیے ان کرسیوں پر آ بیٹھا۔ وہ نکر اور جسی پہنے ہوئے تھا، سر پر پی کیپ، آنکھوں پر سہ چشمہ اور ہاتھ میں کوئی انگلش میگزین۔ وہ خلاف عادت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ میگزین کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ گاہے گاہے سر اٹھا کر مجھے دیکھ بھی لیتا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ شیخ عاصم کے قریب جاؤں اور دیکھوں کہ جو طلسمی گھڑی میری کلائی میں باندھی گئی ہے وہ واقعی سگنل نشر کرتی ہے۔ میں شیخ عاصم سے 15-20 میٹر دور تھا۔ شنکر کا کہنا تھا کہ گھڑی وارننگ کا سگنل اس وقت دے گی جب میرا اور شیخ کا فاصلہ 8 میٹر رہ جائے گا۔ اس کے بعد 5 میٹر فاصلہ مزید کم کیا جا سکتا تھا، یعنی میرے اور شیخ کے درمیان فاصلے کی آخری حد 3 میٹر تھی۔ یہ سب کچھ افسانوی محسوس ہو رہا تھا، لیکن گھڑی میری کلائی میں تھی اور اس کا کرشمہ میں گلاس روم میں دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے غزالہ کا سراپا نظر آیا۔ وہ زرق برق کپڑوں میں ملبوس عمارت کے رہائشی حصے سے نکلی اور لان کی طرف بڑھی۔ ابھی چند ہی قدم آئی تھی کہ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ آنکھیں سکوڑ کر اس نے مجھے پہچانا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے اور وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ تاہم عین اسی وقت شیخ عاصم کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی۔ اس نے غزالہ کو آواز دی اور پاس بلایا۔ وہ بادل نخواستہ بوجھل قدموں سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ ملازمہ چائے لے کر آئی اور وہ دونوں چائے کی چسکیاں لیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر چائے لانے والی ملازمہ میرے پاس آئی اور اس نے انکشاف کیا کہ بڑے صاحب مجھے بلا رہے ہیں۔ بڑے صاحب سے اس کی مراد شیخ عاصم ہی تھی۔ میں نے مشین چھوڑ دی، پسینے سے تربتر چہرے کو صافی نما رومال سے پونچھا اور شیخ عاصم کی طرف چل دیا۔ ذہن تیزی سے مصروف کار تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیخ عاصم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ ان لمحوں میں رسٹ واچ اور مہلک ڈیوائس کا چکر میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا۔ اچانک مجھے اپنی کلائی پر ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ گھڑی پر ننھا سا سرخ بلب سپارک کرنے لگا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ شنکر کی اطلاعات درست ثابت ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، رک کیوں گئے ہو؟ آگے آؤ، شیخ عاصم نے پکار کر کہا۔ میں آگے بڑھا۔ کلائی پر لگنے والے مدھم جھٹکوں میں شدت آ گئی۔ گھڑی کا بلب بھی تیزی سے سپارک کرنے لگا۔ 3-4 قدم اٹھانے کے بعد میں رک گیا۔ میرے پاس آؤ، شیخ عاصم نے تحکم سے کہا۔ میں نے نگاہوں میں اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ بھانپا اور ایک قدم اٹھانے کے بعد پھر رک گیا۔ میرا محتاط انداز دیکھ کر شیخ کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ کھیل گئی۔ غزالہ بدستور گردن جھکائے بیٹھی تھی اور ظاہر کر رہی تھی کہ میگزین کی طرف متوجہ ہے۔ ملازمہ لان سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب ہم تینوں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ شیخ عاصم نے سیگار کا طویل کش لیتے ہوئے کہا، شاہجہاں، ہمارے نزدیک تمہاری کم از کم سزا یہ تھی کہ تمہیں امارات کے کسی ریگزار میں زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا۔ صرف تمہارا سر زمین سے باہر ہوتا اور مردار خور پرندے تمہارے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے۔ لیکن تمہاری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ شیخ عاصم کو بات ادھوری چھوڑنا پڑی۔
غزالہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے شیخ سے مخاطب ہو کر معذرت کے انداز میں کہا، معافی چاہتی ہوں، مجھے ایک بہت ہی ضروری فون کرنا تھا۔ اس کا فیصلہ کن انداز دے کر شیخ عاصم بولا، اوکے ڈیئر، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر آتا ہوں۔ غزالہ اپنا آنچل سنبھالتی ہوئی رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ شیخ عاصم کی مسکراتی ہوئی سی نگاہیں کچھ دیر اس کی پشت پر جمی رہیں، پھر وہ ایک گہرا کش لے کر میری طرف متوجہ ہوا۔ اب میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہونکتی ہوئی نفرت صاف دیکھ سکتا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ ارد گرد کوئی کرسی نہیں تھی، اور جہاں کرسی تھی وہاں تک میں جا نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے گھاس پر بیٹھنا ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ شیخ زہر بھرے لہجے میں بولا، تمہیں یاد ہوگا ہماری آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ فرید کوٹ میں سیٹھ رام داس کی کوٹھی تھی، اور جعلی ڈپٹی کمشنر وہاں تفتیش کرنے گیا تھا۔ عمارت کے اندر سے بلند ہونے والی کسی عورت کی چیخ نے تمہیں بچا لیا تھا، لیکن یاد رکھو اب یہاں کوئی ایسا کرشمہ نہیں ہونے والا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا پالتو متن کدھر ہے؟ میرے گستاخ لہجے نے اسے جھنجھوڑ دیا، تاہم وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، تمہاری گولیوں کی بوچھاڑ ضائع نہیں گئی تھی۔ وہ اب اسپتال کا مکین ہے اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہے۔ تمہاری اس فائرنگ میں میرے مزید 2 کارندوں کی جان بھی گئی تھی۔ بہر طور گڑے مردے اکھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری بات سے یہ مطلب نہ لینا کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن اب اس کی نوعیت مختلف ہوگی۔ بے شک تم زندہ رہو گے، لیکن یہ زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ تم میری نگاہوں کے سامنے رہو گے، ذلت کے بوجھ تلے دب دب کر پل پل مرو گے اور پل پل جیو گے۔ دیکھنا تم کہ کس طرح کتے کے پلے کی طرح میرے پاؤں چاٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ ضرور، سوال پوچھنا تمہارا پیدائشی حق ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے دل میں یہ نیک خیال کب اور کیسے پیدا ہوا؟ مطلب یہ کہ میری زندگی بخشنے کا اور مجھے موت سے بدتر زندگی دینے کا۔ اس کے لیے تمہیں اس خوبصورت اور مہربان خاتون کا شکر گزار ہونا چاہیے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیوی کی حیثیت سے نشست پر بیٹھی تھی۔ اس نے تمہارے لیے رحم کی درخواست کی تھی اور ہم اپنے دل کی ملکہ کی درخواست رد نہ کر سکے۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شنکر اور تم میں سے کون بڑا جھوٹا ہے۔ ابھی کل رات شنکر نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہارے ارادے شروع سے یہی تھے۔ تم مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے، مجھے موت سے بدتر زندگی دینا چاہتے تھے، اور اسی لیے تاندل اسٹیٹ میں میرے جسم کے اندر الیکٹرانک ڈیوائس رکھا گیا تھا۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ غزالہ کی درخواست پر میری جان بخشی کی گئی ہے۔ وہ مسکرایا، تم بال کی کھال اتارنا چاہتے ہو تو اتار لو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی مسز کی درخواست پر تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات، اس نے اچانک بے حد سنجیدہ ہو کر کہا، آئندہ ہماری مسز کا نام تمہارے ہونٹوں پر اس انداز میں کبھی نہ آئے۔ وہ تمہاری مالکن ہے، تم انہیں اسی حیثیت سے مخاطب کرو گے، ورنہ خاموش رہو گے، اوکے؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، نہ انکار میں سر ہلایا نہ اقرار میں۔ میری پے در پہ گستاخیاں شیخ عاصم کا درجہ حرارت بڑھا رہی تھیں، لیکن وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ غالباً اسے پختہ یقین تھا کہ میں اس کے رحم و کرم پر ہوں اور آنے والے شب و روز میں وہ مجھ سے گن گن کر بدلے لے سکتا ہے۔ وہ سگار اپنے پاؤں تلے مسل کر بولا، اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ گھڑی پر ہونے والے ہر اسپارک کے ساتھ کلائی پر ایک جھٹکا لگتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ شیخ عاصم سے قریب آنے کے بعد جھٹکوں کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ میں واپس لان کے وسطی حصے میں پہنچا اور مشین کے ذریعے گھاس تراشنے میں مصروف ہو گیا۔ 7-8 میٹر کی رینج سے نکلتے ہی کلائی پر لگنے والے جھٹکے ختم ہو گئے اور ڈائل کی سپارکنگ بھی تھم گئی۔ اگلے روز صبح سویرے مجھے کسی نے جگا دیا۔ میں سرونٹ کوارٹر میں تھا اور مجھے جگانے والا سعادت خان تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ یہ سوجن میرے اس رائٹ پنچ کی نشانی تھی جو کل صبح میں نے اس کے تھوبڑے پر رسید کیا تھا۔ سعادت خان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں مجھے اطلاع دی کہ آج میری ڈیوٹی مرسڈیز کار پر ہے اور مجھے 8 بجے کے بعد ڈرائیور کیپ پہن کر کار کے پاس موجود رہنا ہے۔ 9 اور 10 بجے کے درمیان اہل خانہ میں سے کسی کو شاپنگ پر جانا ہے۔ میں انہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا اور ڈرائیور کی تمام خدمات انجام دوں گا۔ سعادت خان نے مرسڈیز کی چابی میرے سپرد کرتے ہوئے کہا، خوچے، ڈیش بورڈ میں ڈرائیور کے نام کا لائسنس موجود ہے، اس سے کام چلا لینا۔ گاڑی درمیان والے گیراج میں کھڑا ہے، اسے دھو لو یا پھر اچھی طرح صاف کر لو۔ منحوس دستانے بدستور میرے ہاتھوں پر تھے۔ میں نے یہ دستانے سعادت کو دکھاتے ہوئے کہا، کھولو ان کو۔ وہ مسکرایا، یہ تو تمہاری کپن تپن کے ٹائم ہی کھلے گا، اور وہ بھی اگر اس کا چابی کہیں سے مل گیا، ورنہ تم ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ان دستانوں کے ساتھ ڈرائیو کروں گا؟ تم ڈرائیو ہی نہیں، ہر کام ان دستانوں کے ساتھ کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو بڑا صاحب تمہاری ہڈیوں کا سرما بنائے گا۔ چلو شاباش،
اڑی مڑی مت کرو، کل کا سبق یاد رکھو اور ناشتہ مار کے فوراً پہنچو گیراج میں۔ ناشتہ کل کی طرح بالائی والے دودھ اور فروٹ بن پر مشتمل تھا۔ دستانہ بند ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کا کھانا میرے لیے آسان ثابت ہوتا تھا۔ غالباً اسی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے دوپہر کے کھانے میں قیمے والا نان اور رات کے کھانے میں برگر کھلایا گیا تھا۔ بصدد دشواری منہ ہاتھ دھونے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں حسب ہدایت گیراج میں پہنچ گیا۔ یہاں نئے ماڈل کی زرد مرسڈیز موجود تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر چابی سے دروازہ کھولا اور جھاڑا نکال کر گاڑی کی جھاڑ پونچھ میں مصروف ہو گیا۔ بار بار ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ مجھے کس کو شاپنگ پر لے جانا ہے۔ سعادت خان نے اہل خانہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یہاں اہل خانہ دو ہی تھے، شیخ عاصم بن ارشد اور اس کی بیوی مسز غزالہ شیخ۔ اب ان دونوں میں ہی سے کسی کی ڈرائیوری مجھے کرنا تھی۔ گاڑی کی صفائی کے دوران میں وسیع اور ریز لان کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ کل سعادت خان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہاں کوئی پارٹی منعقد ہو رہی ہے۔ لان میں شامیانے لگائے جا رہے تھے اور ملازمین 2 ٹرکوں میں سے خوبصورت کرسیاں اتار کر ایک گوشے میں ڈھیر کر رہے تھے۔ سعادت خان کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ دفعتاً ایک کوتا قامت شخص پر مجھے زری گل کا شبہ ہوا۔ فاصلہ زیادہ تھا۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر غور سے دیکھا، وہ زری گل نہیں تھا۔ میں زری گل کے لیے پریشان تھا، شاید اسی لیے ایک اجنبی پر زری گل کا گمان ہوا تھا۔ ہمیں یہاں پہنچے ہوئے 30 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی شکل مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ معلوم نہیں زری گل، فریال اور سروج کس حال میں تھے۔ مجھے زری کی طرف سے یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ جوش میں آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ ایسے میں فریال کی زندگی اور آبرو خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ 9:30 بجے کے لگ بھگ مجھے آرڈر ملا کہ گاڑی لے کر پورچ میں پہنچوں۔ میں پورچ میں پہنچا۔ یہاں 5-10 منٹ مزید انتظار کرنا پڑا۔ آخر پورچ میں کھلنے والے شاندار آبنوسی دروازے پر غزالہ کی صورت نظر آئی۔ میرا یہ اندازہ درست نکلا تھا کہ مجھے غزالہ کو لے کر جانا ہے۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک وجیح حیدرآبادی خاتون تھی۔ خاتون کا انداز مؤدبانہ تھا۔ وہ ملازمہ یا نگران کے طور پر ساتھ جا رہی تھی۔ غزالہ نے آج پھر ایک قیامت خیز ساری زیب تن کر رکھی تھی۔ کندھوں پر گرم چادر تھی جس نے اسے قدرے سنجیدہ روپ دے دیا تھا۔ وہ سر تپا ایک طرح دار نوبیاہتا دلہن نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھے بغیر کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے، وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ خاتون نے بھی اس کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ ڈرائیور، نئی مارکیٹ چلو، خاتون نے شائستہ لہجے میں ہدایت جاری کی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اگنیشن میں چابی گھما کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ گاڑی مسحور کن خوشبوؤں سے مہک اٹھی تھی۔ ان خوشبوؤں میں میری ایک جانی پہچانی خوشبو بھی شامل تھی، نہایت سادہ اور دل فریب۔ یہ غزالہ کے بدن کی خوشبو تھی، کچے آموں کے بدن سے پھوٹنے والی خوشبو جو مجھے بچپن سے دیوانہ کر دیا کرتی تھی۔ یہی خوشبو تھی جس کا شکار ہو کر میری زندگی آج اس منزل تک پہنچی تھی۔ یہ جانی پہچانی خوشبو آج مجھ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک روز غزالہ اس طرح ایک ارب پتی شیخ کی بیوی بن کر مرسڈیز کار میں بیٹھے گی اور میں ایک بے وقت ڈرائیور کی حیثیت سے اسے بھوپال کی سڑکوں پر لے کر گھوموں گا۔ ایک لحظے کے لیے، صرف ایک لحظے کے لیے دل چاہا کہ سب رکاوٹیں، سب پابندیاں اور دوریاں بھاپ بن کر اڑ جائیں۔ میں پلٹ کر غزالہ کو اپنی باہوں میں بھر لوں اور اسے سینے سے لگا کر اپنی جان کا حصہ بنا لوں۔ مگر اگلے ہی لمحے مجھے ہوش میں آنا پڑا۔ غزالہ اپنی ساتھی خاتون سے خسر پسر کر رہی تھی۔ غالباً اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور اب اپنی بے چینی کا اظہار کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری مسز، اٹ از بائی دی آرڈر آف بڑے صاحب۔ حیدرآبادی خاتون کا اٹھتا ہوا سا جملہ میرے کانوں میں پڑا۔ وہ غزالہ کو تسلی دے رہی تھی کہ میرا ڈرائیونگ سیٹ پر پایا جانا معمول کے مطابق ہے اور ایسا شیخ عاصم کی مرضی سے ہوا ہے۔ گاڑی میں ایک دم بوجھل سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ہاں، گاڑی سے باہر زندگی اپنے عروج پر تھی۔ بھوپال کی بھری پوری سڑکوں پر ہر طرح کی گاڑیاں متحرک تھیں۔ بچے، بوڑھے، جوان اپنی اپنی منزلوں کی طرف اپنے اپنے انداز سے رواں تھے۔ غزالہ کی ساتھی خاتون کو بتا دیا گیا تھا کہ میں راستوں سے واقف نہیں ہوں، لہٰذا وہ مجھے کاہے ہدایات دے رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے رنگدار تھے اور میرے دستانہ پوش ہاتھ سڑک سے گزرنے والے لوگوں کی نگاہوں سے اچھل تھے، ورنہ لوگ ایسے سنکی ڈرائیور کو دیکھ کر ضرور حیران ہوتے جو باکسنگ گلوز جیسی چیز پہن کر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یک میری نگاہ اپنی رسٹ واچ کی طرف گئی اور میں سناٹے میں رہ گیا۔ شنکر نے بتایا تھا کہ میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس نے 10 کلومیٹر کا ذکر کیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دور آ چکا ہوں، لیکن پھر یاد آیا کہ شنکر نے وارننگ سسٹم کا بھی تو ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریباً 9 کلومیٹر کے بعد گھڑی کے ڈائل پر وارننگ لائٹ جلنا شروع ہو جائے گی۔ پورے 1 کلومیٹر کا مارجن تھا، یعنی میں 10 کلومیٹر تک جا سکتا تھا۔ واہ، کیسی انوکھی آزادی تھی!
ایک نادیدہ زنجیر میرے پاؤں میں تھی اور میری جیل 10 مربع کلومیٹر پر محیط ہو گئی تھی۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا تھا اور وہ یہ کہ مجھے تاندل اسٹیٹ سے آئے ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے، اس سے پہلے ڈیوائس کیوں نہیں پھٹا، حالانکہ میں شیخ قاسم سے سینکڑوں میل دور رہا۔ اس کا جواب جو بعد ازاں معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت ڈیوائس کا بلاسٹنگ سسٹم آن نہیں کیا گیا تھا، صرف ٹرانسمیٹر کام کر رہا تھا جو اپنے سگنلز کے ذریعے قریباً 30 کلومیٹر کے دائرے میں میری نشاندہی کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ قاسم اور متن وغیرہ کامیابی سے میرا تعاقب جاری رکھے ہوئے تھے اور ہر اس جگہ پہنچ جاتے تھے جہاں میں پہنچتا تھا۔ خاتون کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ ہم مطلوبہ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی پارکنگ میں رک گئی تو وہ دونوں اتر کر شاپنگ سینٹر میں چلی گئی۔ ان کی واپسی قریباً 1.5 گھنٹے بعد ہوئی۔ خریدا ہوا سامان دکان کے ملازم نے اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ملازم کے ساتھ مل کر سامان ڈکی میں رکھا۔ غزالہ سر جھکائے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ 2-4 منٹ بعد ہم روانہ ہوئے، لیکن چند گز آگے جا کر ہی گاڑی روکنا پڑی۔ غزالہ کی ساتھی خاتون جس کا نام شیلا تھا پکار کر بولی، ٹھہرو ٹھہرو ڈرائیور۔ میں نے بریک پیڈل دبا دیا۔ وہ غزالہ سے مخاطب ہوئی، ہائے مسز، بوتیک والے سے آپ کے دوپٹے تو لیے ہی نہیں، وہ کہتا تھا کہ کل تک رنگوا دوں گا، چلو رہنے دو پھر لے لیں گے۔ غزالہ نے کہا، نہیں مسز، وہ گلابی دوپٹہ تو آج آپ کو لینا ہے ورنہ سارا کمبینیشن خراب ہو جائے گا۔ غزالہ منمنا کر رہ گئی۔ شیلا بولی، اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز، میں لے کر آتی ہوں۔ اوکے جلدی آؤ، غزالہ نے کہا۔ میں اور غزالہ گاڑی میں تنہا رہ گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ ہمیں جان بوجھ کر تنہائی فراہم کی گئی ہے۔ لبوں پر سینکڑوں الفاظ مچل رہے تھے، لیکن بولنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ اس گاڑی میں ہونے والی گفتگو کہیں محفوظ ہو جاتی ہو یا براہ راست کہیں سنی جاتی ہو۔ غزالہ کی خاموشی کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال میری خاموشی اسی مصلحت کے تحت تھی۔ شاید یہ موقع پھر برسوں نہ ملے یا پھر زندگی ہی ساتھ نہ دے، تو محو گردش ستاروں کی طرح ہم ایک لمحے کے لیے نزدیک آ کر کروڑوں نوری سال کی دوری پر چلے جائیں۔ میں نے تمام مصلحتوں کو پس پست ڈال کر کہا، غزالہ یہ سب کیا ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے عقب میں مکمل خاموشی رہی، کسی مردہ برفستان کا سا سکوت۔ میں نے غزالہ کی طرف رخ پھیرا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھوں میں اشک تھر آ رہے ہیں۔ چند الفاظ خود بخود مچل کر میری زبان پر آ گئے، غزالہ صرف ایک سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد زندگی بھر تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، کبھی نہیں۔ وہ کسی پتھریلی مورتی کی طرح ساکت اور جامد بیٹھی رہی۔ اس کی نگاہیں اپنی آغوش میں رکھے مرمری ہاتھوں پر تھی جن میں ہیرے کی نہایت قیمتی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس کے انداز نے میرا حوصلہ مسمار کر دیا۔ الفاظ میرے زبان پر جامد ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ قوت گویائی سلب ہوتی، میں نے بصد کوشش مدعا بیان کر دیا۔ غزالہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا؟ وہ کیا مجبوری تھی جو تمہیں مجھ سے اتنا دور لے گئی؟ وہ کیا مجبوری تھی؟ اس نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میری جانی پہچانی آنکھوں میں میرے لیے مکمل اجنبیت اور بیگانگی تھی۔ وہ بے حد سپاٹ لہجے میں بولی، میرے اور آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں بڑی مشکل سے عزت کی زندگی کی طرف لوٹی ہوں، اور میرا یہ آخری سہارا مجھ سے مت چھینیں، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، غزالہ یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے اور اب یہاں رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا یہاں رہنا میرے لیے تباہ کن ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ میں نے رمزیہ لہجے میں کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ شادی کیا ہوئی جو نومبر کی 11 تاریخ کو ہوئی تھی؟ اپنی پہلی شادی کا ذکر سن کر غزالہ کا رنگ زرد ہو گیا، نازک ہونٹ پھڑکے اور پلکیں تھرا کر رہ گئیں۔ وہ آنسوؤں کا گھوٹ بھر کر بے رخی سے بولی، میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی، میرے شوہر اس بات کو پسند نہیں کریں گے اور ان کی خوشنودی مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں مجبور کیا گیا۔ آپ مفروضوں پر بات کر رہے ہیں۔ میں یہاں بہت خوش ہوں اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ شیخ صاحب نے مجھے اس قابل جانا۔ اگر آپ وہ شیلا کو واپس آتے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں بھی رخ پھیر کر ونڈو اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ آج ایک بالکل نئی غزالہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ کتنی مختلف، کتنی اجنبی تھی وہ۔ مشرقی لڑکی اور مشرقی بیوی کا فرق بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ شیلا کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم اپنی رہائش گاہ 88 لالہ زار سے 7-8 کلومیٹر دور آ چکے ہیں، یعنی وہ حد بہت نزدیک تھی جہاں میری رسٹ واچ پر وارننگ لائٹ ظاہر ہونا تھی۔ گاڑی میں ایندھن کم تھا۔ میرا دل چاہا کہ تیل ڈلوانے کے بہانے کچھ مزید آگے جایا جائے اور دیکھا جائے کہ لائٹ کب نمودار ہوتی ہے۔ میں نے شیلا سے تیل ڈلوانے کا ذکر کیا تو وہ تیزی سے بولی، نہیں ڈرائیور، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، بڑے صاحب پریشان ہو رہے ہوئیں گے، پہلے ہمیں واپس پہنچاؤ، پھر جو من چاہے کرتے رہنا۔ مجبوراً مجھے گاڑی واپس موڑنا پڑی۔ وہ شام جہاں میرے لیے بہت سی حیرتیں لے کر آئی، وہاں میرے کئی سوالوں کے جواب بھی دے گئی۔
شام کو محل یعنی 88 لالہ زار میں ہونے والی تقریب ایک طرح سے شیخ عاصم اور غزالہ کی شادی کی دعوت ولیمہ تھی۔ یہ دعوت شادی کے 1.5-2 ماہ بعد ہو رہی تھی اور اس میں 100 کے قریب مہمان شرکت کر رہے تھے۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ کچھ لوگ لاہور اور رحیم یار خان سے بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جے پور سے بھی، جہاں شیخ عاصم اکثر شکار کے لیے جاتا رہتا تھا، کچھ مہمان شرکت کر رہے تھے۔ شیخ عاصم کی ہدایت کے مطابق اس تقریب کو سادہ اور پروقار بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ ساری معلومات مجھے اپنے ایک ساتھی ملازم نور احمد سے حاصل ہوئیں۔ نور احمد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ شیخ عاصم کی یہ شادی کوئی 6-7 ہفتے پہلے دہلی میں ہوئی تھی۔ شام تک تمام انتظامات مکمل ہو گئے اور مہمانوں کا انتظار شروع ہو گیا۔ سعادت خان نے آج میری ڈیوٹی باہر سڑک پر لگائی تھی۔ 88 لالہ زار بے شک وسیع عمارت تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ آنے والوں کی گاڑیاں اندر پارک ہو سکیں، لہٰذا انہیں سڑک پر پارک کیا جاتا تھا۔ میرے ذمہ گاڑیوں کی چوکیداری کا فریضہ تھا۔ شام کے فوراً بعد ہی سے میں نے ایک چادر کی بکل ماری اور سڑک پر ٹہلنے لگا۔ 8 بجے کے لگ بھگ مہمان آنا شروع ہوئے۔ یہ لوگ بھوپال شہر کے معززین تھے۔ انگریزی لباس کے ساتھ ساتھ شیروانیاں اور ٹوپیاں بھی کثرت سے نظر آ رہی تھیں۔ کسی گاڑی سے کوئی خاتون بھی برآمد ہو جاتی تھی۔ زیادہ تعداد بڑی عمر کے سنجیدہ لوگوں کی تھی۔ ڈی سی بھوپال، سیکریٹریٹ کے چند اعلیٰ افسران اور پولیس کے 3-4 بڑے عہدیدار بھی مہمانوں میں شامل تھے۔ 88 لالہ زار کی پارکنگ پر ہو گئی تو سڑک کی دونوں طرف گاڑیاں کھڑی ہونے لگیں۔ ایک گاڑی سے اترنے والے مہمانوں کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ شیخ عاصم کی زرد مرسڈیز میں سے چچا جلیس اور چچی فاخرہ اتر رہے تھے۔ میں نے خود کو ایک اسٹیشن وین کی اوٹ میں کر لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، میری بصارت دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ یہ چچا اور چچی ہی تھے۔ بیتے ہوئے ماہ و سال نے ان کے چہروں پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ چچا کے بال سفید ہو چکے تھے اور چچی بھی، جس کی گردن کبھی خم نہیں ہوتی تھی، جھک کر اور قدرے عاجزی سے چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر اینک جگہ بنا چکی تھی۔ ان دونوں کا سامان جو ایک سوٹ کیس پر مشتمل تھا اتارا گیا۔ شیخ عاصم نے مین گیٹ پر آ کر ان کا استقبال کیا۔ میں نے دیکھا شیخ عاصم کا روب داب چچا جلیس اور چچی فاخرہ پر اثر انداز ہے اور وہ ڈرے سہمے نظر آ رہے تھے۔ چچا جلیس نے آگے بڑھ کر شیخ عاصم کو گلے لگایا۔ چچی نے اس کے سر پر پیار دیا۔ پھر وہ لوگ اندر چلے گئے۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ چچا جلیس اور چچی فاخرہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق چچا جلیس مغربی جرمنی میں رہتا تھا اور سال 2 سال میں ایک مرتبہ پاکستان آتا تھا۔ چچی فاخرہ لاہور گلبرگ میں بیٹی غزالہ اور بیٹے ٹیپو کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ میں نے ان دونوں کی صورتیں 17 برس بعد آج دیکھی تھیں۔ ان کی یہاں آمد سے یہاں تھا کہ وہ اس شادی سے آگاہ ہیں اور بیٹی اور داماد کو دعائیں دینے وہاں پہنچے ہیں، لیکن ان کے چہروں کی مرعوبیت اور سراسیمگی یہ بھی ظاہر کرتی تھی کہ دال میں کالا موجود ہے۔ میرا دل چاہا کہ ان دونوں کو پھر دیکھوں۔ میرے گھومنے پھرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد میں ٹہلتا ہوا لان کی طرف چلا گیا۔ خوبصورت شامیانوں کے اندر چہل پہل اور رونق نظر آ رہی تھی۔ کناتوں کے درمیان ایک جگہ ملازموں کی آمد و رفت کے لیے متصل سا راستہ بنایا گیا تھا۔ میں یہاں کھڑا ہو کر اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ میری نگاہ غزالہ پر پڑی اور دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ وہ اتنی حسین نظر آ رہی تھی کہ نظر اٹھ کر جھکنا بھول جاتی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کے مخمل کا کامدار سوٹ پہن رکھا تھا۔ لمبی سراہی دار گردن میں ہیروں سے مرصع گلو بند دمک رہا تھا۔ کانوں میں آویزے اور آرزوں پر حیا میز شباب کی لپک۔ وہ کسی شاعر کی حاصل الکلام غزل تھی یا کسی مصور کا مایہ ناز شاہکار۔ یہ محفل ہی نہیں، گرد و پیش کی ہر جاندار اور بے جان شے اس کے وجود کے گرد گھومتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ یعنی چچی فاخرہ تھی۔ چچی فاخرہ کا ہاتھ غزالہ کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ جیسے بے خیالی میں ماں کے ہاتھ سے کھیل رہی تھی اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ چچی فاخرہ کا دوسرا ہاتھ غزالہ کے کندھے پر تھا اور پیار دینے والے انداز میں بار بار اس کے سر پر آ جاتا تھا۔ چچا جلیس شیخ عاصم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ شیخ عاصم سعادت مندی سے اپنا سر بار بار اس بات میں ہلا دیتا تھا۔ یہ سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کوئی نہ کوئی بات معمول سے ہٹ کر ہے۔ اس خوشگوار ہنستے مسکراتے ماحول کے اندر کہیں بہت دھیمی آواز میں جابر کا للکارا اور مجبور کا نوحہ بھی گونج رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سعادت خان نے مجھے وہاں نیم تاریکی میں کھڑے دیکھ لیا اور ڈپٹ کر حکم دیا کہ میں باہر سڑک پر ڈیوٹی انجام دوں۔ میں باہر آ گیا۔ تقریب رات قریباً 12 بجے تک بپا رہی۔ پھر مہمان رخصت ہونے لگے۔ چچا جلیس اور چچی فاخرہ واپس نہیں گئے تھے۔
تقریب ختم ہونے کے بعد بھی ملازمین کو بے شمار کام کرنا تھے۔ سعادت خان نے ہمیں ایک کمرے میں جمع کیا اور مختلف ڈیوٹیاں سونپنے لگا۔ 3 ملازموں کو ان کمروں میں ڈیوٹیاں دی گئیں جن میں یہاں رہ جانے والے مہمان مقیم تھے۔ میں بھی ان ملازمین میں شامل تھا۔ میرے ذمہ کمرہ نمبر 4 اور 5 کی نگہداشت تھی، یعنی رات بھر مجھے بطور اٹینڈنٹ ان کمروں کے آس پاس رہنا تھا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں میری ڈیوٹی اس کمرے میں نہ لگا دی گئی ہو جہاں چچا جلیس اور چچی فاہرہ نے شب بسر کرنی ہے۔ آدھ گھنٹے بعد جب میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تو میرا خدشہ حقیقت میں ڈھل گیا۔ کمرہ نمبر 5 میں چچا اور چچی قیام پذیر تھے۔ ایک قالین پوش شاندار راہداری میں قریباً 6 کمرے بنائے گئے تھے۔ یہ VIP کمرے تھے اور حاصل خاص مہمانوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس عمارت میں اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش پہلے بھی نہیں تھی کہ شیخ عاصم اس رہائش گاہ میں مجھے اپنے ساتھ رکھ کر ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تازہ ڈیوٹی سونپے جانے کے بعد یہ حقیقت مزید کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اب مجھے بطور ملازم چچا اور چچی کے سامنے جانا تھا۔ وہ کوئی حقیر سے حقیر کام بھی مجھ سے لے سکتے تھے۔ انہیں چائے پیش کرنے سے لے کر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے تک کی ہر خدمت میرے فرائض منصبی میں شامل تھی۔ میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ آج 17 برس بعد چچی چچا سے میری ملاقات ہو رہی تھی۔ جب میں ان سے رخصت ہوا تھا تو دل میں عزم تھا کہ اب اس وقت ان کا سامنا کروں گا جب وہ میری طرح سر جھکائے اشک بار کھڑے ہوں گے اور میں ان کی طرح سر بلند اور بااختیار ہوں گا۔ پھر میں ان سے اپنے دل پر لگنے والے چرکوں کا حساب مانگوں گا اور پوچھوں گا ان سے کہ میری معصوم بہن کے ہاتھ کو گرم چمٹے سے داغنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے، ان لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے جن کے کہنے پر جل کوٹ کے چودھریوں نے ایک نو عمر لڑکے کو گلیوں میں برہنہ بدن گھسیٹا تھا۔ میں سوچتا تھا وہ چچی چچا جو مجھے 2 وقت کی روٹی پر نوکر رکھے ہوئے ہیں میری حیثیت و مرتبہ دیکھ دانتوں میں انگلیاں دبائیں گے اور اپنی ناانصافیوں کا تصور ان کی پیشانیوں کو عرق آلود کر دے گا۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ میں شاہ جہاں LLB جرم کی راہوں پر چل کر استاد جہانی بن گیا تھا۔ ان گنت گناہ میرے نامہ اعمال میں درج تھے اور میری پیشانی پر مفرور مجرم کی مہر ثبت تھی۔ بات یہیں تک رہتی تو بھی گوارا تھی، لیکن اب تازہ صورتحال یہ تھی کہ ایک زبردست شخص کی زبردستی کا شکار ہو کر میں بند پنجرے کا پنچھی بنا ہوا تھا۔ میرے جسم پر گھریلو ملازم کی وردی تھی اور کمرہ نمبر 4 اور 5 میں بجنے والی گھنٹی کی صدا پر مجھے جی سر کہتے ہوئے لپک کر اندر جانا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس ڈیوٹی سے انکار کر دوں، اس حرامی سعادت خان سے کہہ دوں کہ مجھے کوئی اور کام سونپے، لیکن پھر ٹیلی فون پر سنائی دینے والی فریال کی لرزہ خیز چیخیں میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے تصور کی نگاہ سے اس نوخیز کلی کو بے رحم ہاتھوں کی زد میں دیکھا، وہ ہاتھ جو اسے کچل مسل کر پتی پتی کر دینا چاہتے تھے، وہ غیور اور خوددار لڑکی جو اپنے پرغرور شباب کے پر لگا کر اڑتی پھرتی تھی اور کسی ایرے غیرے کو خاطر میں نہ لاتی تھی، اب ایک بند کمرے میں ہوسکاروں کے نشانے پر تھی اور بلک بلک کر ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جی چاہا در و دیوار سے سر ٹکراؤں اور اس عمارت میں زلزلہ برپا کر دوں، لیکن وہ وقتی جوش تھا۔ جو ہی سوچ کے پاؤں ہلے، اپنی مجبوریوں اور نارسائیوں کی زنجیر میرے ذہن میں جھنجھنا اٹھی اور میں جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ 5-10 منٹ بعد کسی وجہ سے رہائش گاہ کی بجلی فیل ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جنریٹر کا انتظام یہاں نہیں تھا، لہٰذا ملازمین عارضی روشنی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ کمرہ نمبر 5 سے بھی آواز آئی، کوئی ہے؟ میں جلدی سے دروازے پر گیا۔ چچا جلیس مجھ سے 2 قدم کی دوری پر کھڑا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ سکتا تھا اور نہ میں اسے۔ جی سر، میں ابھی کینڈل لاتا ہوں، میں نے بھاری آواز میں کہا اور کچن کی طرف گیا۔ کچن میں ایک شخص دھڑا دھڑ موم بتیاں روشن کر رہا تھا۔ میں نے 2 موم بتیاں شمعدان میں لگائیں اور بوجھل قدموں سے کمرہ نمبر 5 کی طرف واپس آ گیا۔ وہ پردہ چاک ہونے والا تھا جو اب تک میرے اور چچا چچی کے درمیان کھنچا ہوا تھا۔ میں اسے چاک ہونے سے زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا تھا، لہٰذا شمعدان تھامے اندر چلا گیا۔ چچی جو اب کافی فربا ہو چکی تھی بیڈ پر پہلو کے بل لیٹی تھی۔ چچا جلیس کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے شمعدان میز پر سجا دیا۔ چچا نے طائرانہ نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن کم روشنی کی وجہ سے پہچان نہیں سکے۔ ویسے بھی تصویر کی مدد سے کسی کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور چچا چچی نے پچھلے 16-17 سال سے مجھے نہیں دیکھا تھا، فقط میری تصویریں دیکھی تھیں اخباروں وغیرہ میں۔ ایک گلاس پانی مل سکے گا؟ چچا نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ یس سر، میں نے کہا اور کچن سے ایک گلاس پانی لے آیا۔ واپس آیا تو چچا جلیس ہتھیلی پر 2 کیپسول رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے دوا کھانے کے لیے پانی منگوایا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے گلاس آگے بڑھایا تو وہ میری بند مٹھیوں پر چمڑے کی تھیلیاں دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ دستانے ہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ کیسے دستانے؟ وہ مزید حیران ہوا۔ سوری سر، مجھے اس بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اوہو، اس نے ہونٹ سکوڑے، پھر زیادہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے، کہیں دیکھا میں نے تمہیں۔ چچی فاخرہ بھی اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی عقابی نگاہیں
میرے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اینک ناک پر جمائی اور تب ایک دم اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ تم شاہ جہاں تو نہیں ہو؟ وہ ہیجانی لہجے میں بولی۔ چچا جلیس نے شمعدان اٹھا کر میرے چہرے کے سامنے کر دیا تھا اور مجھے شناخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم شاہ جہاں ہو نا؟ وہ بھی ہانپی ہانپی سی آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے متصر جواب دیا۔ چچی فاہرہ کے منہ سے بے سختہ چیخ نکل گئی۔ وہ خوفزدہ انداز میں مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ چچا جلیس بھی ایک دم خوفزدہ اور چوکنا نظر آنے لگا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ گڑبڑا کر بولا۔ اس دوران سعادت خان لپکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کہیں پاس ہی موجود تھا۔ چچی کی چیخ سن کر دوڑا چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر چچی واویلا کرنے لگی۔ میری طرف اشارہ کر کے سعادت خان سے بولی، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اسے نکالو یہاں سے، یہ ہماری جان کا دشمن ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ وہ سمٹتی ہوئی کمرے کے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ سعادت خان مؤدبانہ انداز میں بولا، آپ گھبرائیں نہیں جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوا ہے، یہ تو ایک معمولی نوکر ہے، اس کا کیا جرات ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے؟ یہ تو ہاتھ بندہ غلام ہے آپ کا۔ چچی چیخی، تم کو کچھ پتا نہیں، تم اس کو لے جاؤ یہاں سے اور اپنے مالک کو بلاؤ فوراً۔ سعادت خان تذبذب میں کھڑا تھا۔ ہاں، لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، اور عاصم صاحب جاگ رہے ہیں تو ان سے ہماری بات کراؤ۔ سعادت خان نے مجھے گھورا اور اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ باہر سے اس نے انٹرکام پر شیخ عاصم سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت خوابگاہ میں تھا۔ 3-4 منٹ بعد وہ سلیپنگ گاؤن پہنے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ 1-2 پیگ لگا رکھے ہیں اس نے۔ پہلے اس نے سعادت خان سے صورتحال دریافت کی، پھر مجھے لے کر کمرہ نمبر 5 میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی چچی ایک بار پھر تھرانے لگی۔ چچا جلیس نے انگلش میں کہا، بیٹا عاصم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ملازم کون ہے؟ شیخ عاصم اطمینان سے مسکرایا۔ میں سب جانتا ہوں انکل، اور شاید کچھ ایسی باتیں بھی جانتا ہوں جو ابھی آپ نہیں جانتے۔ بے شک یہ زہریلا سانپ ہے، لیکن میں نے اس کا ڈنک جڑ سے نکلوا دی ہے۔ اب یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں جب چاہوں گا کسی 3-4 سالہ بچے سے کہوں گا اور وہ اس کا سر کچل ڈالے گا۔ میں شیخ عاصم سے 5-6 قدم کی دوری پر کھڑا تھا اور میری کلائی پر مسلسل برقی جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، ورنہ اس موقع پر اس کی گردن توڑنے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ کسی فرعون کے سے انداز میں مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے میری تذلیل کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ بے رحم نشتر تھے جو میرے سینے پر گھاؤ لگا رہے تھے۔ زندگی میں مجھے کبھی ایسی صورتحال سے پالا نہیں پڑا تھا۔ میں بندوقوں کے سائے میں نہیں تھا، نہ ہی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، پھر بھی مزاحمت میرے اختیار سے باہر تھی۔ میں مزاحمت کرتا بھی کیسے؟ اس کمرے میں میرے اور شیخ عاصم سمیت کل 5 افراد تھے۔ میں شیخ عاصم کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ چچا چچی یا سعادت خان پر چھپٹنا اور ان پر حملہ کرنا لاحاصل تھا۔ فرض کیا میں سعادت خان یا چچا جلیس کو دبوچ لیتا اور ان کی گردن توڑنے کی دھمکی دے کر شیخ عاصم سے کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تو اس سے کیا حاصل ہونا تھا؟ اول تو شیخ عاصم اور اس کے کرندوں کو اس بات پر یقین نہیں آنا تھا کہ میں بازو کی ہلکی سی جنبش سے اپنے شکار کی گردن کا کڑاکا نکال سکتا، اور اگر انہیں یقین آ بھی جاتا تو اس بات سے شیخ عاصم کی صحت پر کیا اثر پڑتا تھا کہ میں ایسی عمارت میں موجود ہر ذی نفس کی گردن توڑ ڈالتا، بشمول چچا چچی اور غزالہ۔ بے شک مجھے یقین تھا کہ اگر میں غزالہ کو بھی یرغمال بنا لوں تو شیخ عاصم کو کسی طرح کی تشویش لاحق نہیں ہوگی۔ وہ اس کی بیوی نہیں تھی، وہ تو انتقام اور عداوت کے اس خونی کھیل میں ایک معمولی مہرا تھی۔ تو پھر اس کے والدین کی کیا قدر و قیمت تھی شیخ عاصم کی نظر میں؟ میں نے بڑی حسرت سے سوچا، کاش شیخ عاصم کا کوئی خونی رشتہ دار، اس کا کوئی پیارا اس چھت تلے موجود ہوتا اور میں اسی طرح اس کی شہ رگ پر دانت جما سکتا جس طرح شیخ عاصم نے فریال کی شہ رگ پر جما رکھے تھے۔ چچی فاخرہ جب مجھ سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی تو ایک چھوٹی سی تیپائی سے ٹکرا گئی تھی۔ تیپائی پر رکھی ہوئی چائے نیچے قالین پر گر گئی تھی۔ شیخ عاصم نے گرج کر مجھے حکم دیا کہ میں چائے کے برتن باہر لے جاؤں اور کپڑا لا کر قالین صاف کروں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری تذلیل کا تماشا چچی چچا کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے شیخ عاصم کی نشیلی آنکھوں میں جھانکا، ان میں وہی بھیانک دھمکی پوشیدہ تھی جو اس سے پہلے بھی کئی بار میرے حواس کو مجروح کر چکی تھی۔ یہ اس انٹرکام کی دھمکی تھی جس پر میں نے فریال کی چیخیں اور اس کی منتیں سماجتیں سنی تھیں۔ میں نے قالین پر سے چائے کے برتن اٹھائے اور انہیں کچن میں لے گیا۔ شیخ سے دور آ کر کلائی پر لگنے والے جھٹکے معدوم ہو گئے تھے، لیکن جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو جھٹکے محسوس ہونے لگے۔ جب میں قالین صاف کر رہا تھا تو شیخ عاصم نے چچی فاخرہ سے مخاطب ہو کر کہا، آنٹی جان، یہ اب ایک بالکل بے ضرر شخص ہے، آپ کو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال آپ اگر چاہتی ہیں تو سعادت خان ابھی دوسرا ملازم بھیج دیتا ہے، آپ کا آرام ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ شیخ عاصم کی انگریزی پوری طرح چچی فاخرہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ چچا جلیس نے اسے بتایا کہ داماد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی تو چچی ایک دم نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں اسے، پلیز بیٹا، آپ اسے لے جائیں۔ میرا خیال تھا کہ اگلے روز چچی چچا چلے جائیں گے، لیکن ان کے قیام میں توسیع ہو گئی۔ میری ڈیوٹی مہمان خانے کے کچن میں لگا دی گئی تھی۔ ہیڈ خانسامہ کو اجازت تھی کہ وہ مجھ سے ہر قسم کا کام لے سکتا تھا، یعنی برتن دھونا، فرش کی صفائی، کچرا اٹھانا اور اس کے علاوہ ہر وہ کام جو میں
اپنے منحوس دستانوں سمیت کرنے کے قابل تھا۔ بہرحال یہ ہیڈ خانسامہ قدرے بھلا مانس شخص ثابت ہوا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں قیدی ہوں اور کسی بہت بڑی مجبوری کے تحت اس عمارت میں ملازم کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے خصوصی رعایت برتی اور عملی طور پر مجھ سے کوئی کام نہیں لیا۔ میں نے 2-3 روز اسی کچن میں گزارے۔ رات 10 بجے کے بعد سروٹ کوارٹر میں جا کر سوتا رہا۔ یہاں کے ملازمین نے مجھے دبی زبان سے دستانوں والا کہنا شروع کر دیا تھا، مثلاً دستانوں والا کہاں ہے، دستانوں والے کو ادھر بلاؤ۔ بھائی دستانے والے بات سنو۔ ملازمین کے زمرے میں آنے والے تمام مرد و زن میرے عجیب و غریب دستانوں کو حیرت سے دیکھتے تھے، لیکن کسی نے بھی ان دستانوں کے بارے میں کریت کر کوئی سوال نہیں پوچھا۔ غالباً انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ دستانے کسی خاص میٹیریل کے بنے ہوئے تھے۔ میں نے چمڑا نما بیرونی غلاف کو جلانے، دانتوں سے ادھیڑنے اور نوکدار چیزوں سے پھاڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پھر ایک روز مجھے اندازہ ہوا کہ اس چمڑا نما غلاف کے اندر اور اندرونی فوم کے اوپر کوئی دھاتی خول بھی موجود ہے، یعنی اگر کسی طور میں بیرونی غلاف پھاڑ بھی لیتا تو اپنے ہاتھوں کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا۔ اس حوصلہ شکن انکشاف کے بعد میں نے ان عجیب الوضع دستانوں کے حالق پر غائبانہ لعنتوں کی بارش کی اور دستانوں سے الجھنا ترک کر دیا۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دستانے میرے جسم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ دستانوں کے اندر سکڑی سمٹی انگلیوں میں آزادی کی خواہش اور زندگی کی رمق معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ نہ بند مٹھیوں میں پسینے کا احساس ہوتا تھا، نہ ناخنوں کے ہتھیلیوں پر چبھنے کا۔ بس کبھی کبھار خارش ہوتی تھی اور جی چاہتا تھا کہ دستانوں کے اندر کوئی باریک سلائی یا جھاڑو کا تنکا داخل کر کے ہاتھوں کو کھجانا شروع کر دوں۔ ایک شام شیخ عاصم نے اپنے ساس سسر کو شہر کی سیر کرانے کے لیے اپنی زرد مرسڈیز پر بھیجا۔ ابھی انہیں گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ شیخ کے اورنج جوس کا ٹائم ہو گیا۔ وہ شام ٹھیک 6 بجے اورنج جوس کا ایک گلاس لیتا تھا۔ کوئی ملازم کچن میں موجود نہیں تھا، لہٰذا ہیڈ خانسامہ نے مجھے جوس دے کر بھیج دیا۔ ایک نہایت شاندار ٹرے میں جوس کا جگ اور 2 گلاس رکھے تھے۔ ایک گلاس یقیناً غزالہ کے لیے تھا۔ میں ٹرے لے کر شیخ عاصم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جو ہی راہداری کے آخری سرے پر پہنچا، رسٹ واچ پر اسپارکنگ ہونے لگی اور کلائی پر ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرے نزدیک آتے ہی شیخ عاصم کی رسٹ واچ پر بھی اسپارکنگ ہونے لگتی تھی۔ اب معلوم نہیں اسے بھی کلائی پر جھٹکے محسوس ہوتے تھے یا نہیں۔ ممکن ہے جھٹکے بھی محسوس ہوتے ہوں، لیکن ان کی شدت اتنی زیادہ نہ ہو۔ شیخ عاصم اور غزالہ سے کمرے کے باہر ہی ملاقات ہو گئی۔ وہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی بالکنی میں ایک آرامدہ صوفے پر بیٹھے تھے اور ایسی حالت میں بیٹھے تھے جس میں انہیں کمرے کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا۔ شیخ عاصم کی باہیں غزالہ کے گلے میں تھیں اور وہ بڑی محویت سے غزالہ کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر پاؤں سے آواز پیدا کی۔ غزالہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ شیخ نے بھی گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ یس لے آؤ، وہ باررو آواز میں بولا۔ میں نے آگے بڑھ کر ٹرے شیشے کی تپائی پر رکھ دی۔ صوفے سے تپائی کا فاصلہ بمشکل 4-5 قدم رہا ہوگا۔ میری کلائی پر شدید جھٹکے محسوس ہو رہے تھے، جیسے کوئی لکڑی کے ڈنڈے سے بار بار ہڈی پر ضرب لگا رہا ہو۔ میں نے سوچا اگر واقعی میرے سینے کے اندر چھپے ہوئے ڈیوائس میں بلاسٹ ہو سکتا ہے تو زندگی اور موت کے درمیان اس وقت کتنا فاصلہ ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے شیخ عاصم اچانک اٹھ کر میری طرف آ جاتا تو میرے معدے میں وہ جان لیوا پٹاخہ چل سکتا تھا جس کی بشارت شنکر نے مجھے دی تھی۔ جوس رکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا۔ شیخ عاصم نے ابھی تک اپنا بازو غزالہ کے کندھے سے ہٹانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ غزالہ کے چہرے پر حیا کی ہلکی سی سرخی تھی۔ مجھے شک گزرا کہ شیخ نے جان بوجھ کر میری نگاہوں کو اس منظر سے مجروح کیا ہے۔ بات سوچنے کی تھی، وہ کوئی نوجوان اور نوبہاتا دلہا نہیں تھا کہ جس کے لیے رات کا انتظار کرنا بھی دشوار ہوتا اور اسے جہاں کہیں چند لمحوں کی تنہائی میسر آتی وہ اپنی شریک حیات کو اپنی محبت کا ثبوت فراہم کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک سنجیدہ بلکہ کافی حد تک خشک مزاج شخص تھا۔ پھر وہ کیوں یوں بالکنی میں بیٹھ کر بیوی سے عملی محبت کا مظاہرہ کر رہا تھا؟ شاید اسے معلوم تھا کہ کچن میں کوئی ملازم موجود نہیں اور اس وقت میں ہی جوس لے کر بالکنی میں آؤں گا۔ پھر رسٹ واچ والی بات میری ذہن میں آئی اور میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ جس طرح میری رسٹ واچ بتاتی تھی کہ شیخ عاصم قریب آ رہا ہے، اسی طرح شیخ کی رسٹ واچ بھی اسے میری آمد سے آگاہ کر دیتی تھی۔ یقیناً میری آمد سے ذرا پہلے وہ جان گیا ہوگا کہ میں راہداری کے آخری سرے پر ہوں۔ وہ سنبھل کر بیٹھ سکتا تھا، لیکن اس نے سنبھلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ غزالہ اور شیخ عاصم کی قربت کا اذیت ناک منظر نگاہوں میں بسا کر میں کچن میں واپس چلا گیا۔ اس منظر کی تلخی ہی مجھے رات بھر جگانے کے لیے کافی تھی، لیکن رات پہلے پہر مجھے ایک اور چرکا لگا۔ میں کچن سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ چچا جلیس کا پیغام ملا۔ ایک ملازم نے بتایا کہ روم نمبر 5 کے معزز مہمان مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ میں پہنچا تو چچا جلیس کو کمرے سے باہر قالین پوش راہداری میں ٹہلتے پایا۔ مجھے دیکھ کر چچا بیت کی کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے اپنے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
नशिस्त संभाल कर मैं सवालिया नजरों से चचा की तरफ देखने लगा। वो बोला, तुम गजाला का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते शाहजहां? क्यों उसकी जिंदगी से नहीं निकल जाते? अब और कितना बर्बाद करोगे उसे? उसके आम से लहजे के नीचे गैजो गजब का समंदर ठाठे मार रहा था। मैंने कहा, चचा मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी से उसी दिन निकल गया था जब मेरी एक छोटी सी भूल की सजा में तुम्हारी बीवी ने मुझे सरेआम बरहना करके पिटवाया था, और इस मंजर के सदमे ने मेरे वालिद की जान ले ली थी। उस रोज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है तुमसे या तुम्हारी बेटी से। तुम हमेशा की तरह झूठ बोले हो शाहजहां। तुम जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हो एक संगीन इत्तेफाक था। हमें भी उसका उतना ही दुख है जितना तुम्हें हो सकता है। तुमने अपना बाप खोया था तो मैंने भाई खोया था। तुम्हें क्या मालूम मैंने कितने आंसू बहाए हैं इस दुख में, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना ही दुख नजर आता है। तुमने अपने अंदर इंतकाम का सांप पाल रखा है और अब इसी सांप से मेरी बेटी को डसवाने के लिए उसका साया बने हुए हो। अब और कितना जहर घोलोगे उसकी जिंदगी में? बस अब खत्म करो ये घिनौना खेल। अगर तुम्हारे दिल में रिश्तों का थोड़ा बहुत एहतराम अभी बाकी है तो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाओ। मेरी रगों में आग जाग उठी। मैंने पुनकार कर कहा, मत करो मेरे सामने रिश्तों के एहतराम की बात। रिश्तों का एहतराम समझाना है तो जाकर उस औरत को समझाओ जो अपनी 5 साल मासूम और यतीम भतीजी से जानवरों का सा सलूक करती रही है और उसके नाजुक हाथों पर गर्म लोहा रखती रही है। मैं तो शुरू से हूँ ही जंगली, वैशी और उजड़। मुझे कुछ मत समझाओ। वो बोला, मैं जानता था तुम्हें समझाना और दीवार से सर फोड़ना एक बराबर है, इसलिए तुम्हारा पता ठिकाना मालूम होते हुए भी मैं कभी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की और न कभी आइंदा करूंगा। बस एक आखिरी बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से जाकर इस बारे में थोड़ा सा सोचना। अगर वकार भाई जिंदा होते और उनके इल्म में होता कि तुम अपने चचा की बेटी के साथ क्या सलूक कर रहे हो तो उनका रवैया क्या होता? क्या वो तुम्हारी हरकतों से चश्मपोशी कर लेते? क्या वो ये ना कहते कि अपनी इज्जत अपने कदमों तले ना रोंदो? और अगर वो तुमसे ये कहते तो क्या तुम उनकी बात इसी तरह ठुकराते जिस तरह मेरी बात ठुकरा रहे हो? मैंने कहा, चचा जलीस मुझे लफ्जों के तोते चिड़िया मत दिखाओ। जो बात कहनी है सीधी तरह कहो। और सीधी बात यह है कि मुझे तुम्हारी बेटी के करीब रहने या उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में जहर वगैरह घोलने का कोई शौक नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करे तो ये बात एक अंधा भी जान सकता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से मुकीम नहीं हूँ। तुम्हारे दामाद साहब ने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। वो जब छोड़ेगा या जब भी मेरा दाव लगेगा मैं एक मिनट भी यहाँ रहना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो इस सुनहरी मौके से फायदा उठा सकते हो। दामाद साहब से कहकर मुझे गोली मरवा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चचा जलीस कुछ कहना चाह रहा था लेकिन मैं झटके से उठ खड़ा हुआ और रुख फेर कर सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ चल दिया। मेरे सीने में एक ताज़ा आग रोशन हो चुकी थी। यूं लग रहा था कि मेरा सीना ही नहीं गिरदोपेश की हर शय जल रही है। पुराने जख्मों से खरैंड किया उतरा था। हर रगो पे में करब का दरिया बह निकला था। चचा जलीस को क्या पता था कि वो किस शख्स पर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर मैंने अपने साथ होने वाले मुजालिम का इंतकाम खुदा ना खास्ता गजाला से लेना होता तो कब का ले चुका होता। आज से 6-7 साल पहले मेरे जेल जाने से कबल बेशुमार मौके ऐसे आए थे जब मेरे और गजाला के दरमियान तरगीब आमेज तन्हाई के सिवा और कुछ नहीं था। वो मुझे अपना सब कुछ समझती थी और सर तपा सुपुर्दगी और आमादगी थी। मैं उसे जिस डगर पर चलाना चाहता वो मेरा हाथ पकड़कर सरपट दौड़ती चली जाती, लेकिन मैंने कभी इंतकामी सोच को जहन में जगह नहीं दी। ये तो खैर माजी बईद की बात थी। आज से चंद माह पहले भी गजाला और उसकी गैर मशरूत मोहब्बत हर जगह और हर वक्त मेरी दस्तरस में थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से कोई लिहाज मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से कोई बदला चुकाना है। मैं किसी को सजा क्या देता, मैं तो खुद अपने हालात की सजा भुगत रहा था। जल कोर्ट में अपने साथ बीतने वाली क़यामत के बाद मेरे जहन में जो गिरा पड़ी थी वो बरसों बाद भी खोले नहीं खुली थी। गजाला की मोहब्बत में तड़पने के बावजूद मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सका था, और अब वो एक ऐसे रास्ते पर चल निकली थी जिस पर कभी मेरे कदम नहीं पड़ना थे। ओह गजाला, मेरी आंखें बेख्तियार नम हो गई। तुमने मुझे थोड़ी सी मोहलत तो और दी होती अपने जहन की गुत्थी सुलझाने की। मैं थोड़ी सी कोशिश तो और कर लेता। क्यों तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी? मैं सर्वेंट क्वार्टर की तारीकी में अपने बिस्तर पर लेटा रहा और करवटें बदलता रहा। चारपाई की चू चरा सुनकर साथ वाले क्वार्टर से मेरे साथी मुलाजिम नूर अहमद ने आवाज़ दी, क्या बात है जी, नींद नहीं आ रही? हालांकि मेरी हैसियत यहाँ जूनियर मुलाजिम की थी, लेकिन कई दूसरे मुलाजिमीन की तरह वो भी तन्हाई में मुझे एहतराम से ही बुलाता था। मैंने जवाब दिया, हाँ सर में दर्द सा है। वो बोला, अच्छा मैं अभी आपका इलाज करता हूँ। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और नूर अहमद ने अंदर आकर चुपके से विस्की की क्वार्टर बोतल मेरे हाथ में थमा दी। सीने में शोले से भड़क रहे थे। उन शोलों पर डालने के लिए ये पानी मुझे बहुत मौजू महसूस हुआ। मेरे हाथों पर मनहूस दस्ताने थे, लिहाजा नूर अहमद ने मेरे लिए ढक्कन खोला और मैंने मुंह से लगाकर बोतल को ऊपर उठाया, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि घूंट भी लिए बगैर बोतल नीचे रख दी। नहीं नूर अहमद, इसे रहने दो, ये तो और आग भड़काएगी। अगर तुम्हारे पास नींद की गोली है तो ला दो। नूर अहमद ने कहा, नींद की गोलियां भी हैं मेरे पास। वो 81 की 3 गोलियां उठा लाया। मैंने तीनों गोलियां एक साथ निगली और पढ़कर सो रहा। सुबह बहुत देर से आंख खुली। सादत खान ने चीख चिंगाड़ कर मुझे जगाया। मेरा ख्याल था कि चेहरे पर एक यादगार मुक्का खाने के बाद वो बहुत मोहतात हो जाएगा, लेकिन उसकी खुदसरी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया था। मैंने खुद को बमुश्किल उस पर छपटने से रोका। वो घुराकर बोला, खो
ہم تمہارے والد صاحب کا نوکر نہیں ہے کہ 2 گھنٹہ تمہارے سرہانے کھڑا ہو کر تمہیں جگاتا رہے۔ چلو پٹافٹ چھوڑو اس چارپائی کو، ناشتہ کرو اور وردی پہن کر ادھر پورچ میں آ جاؤ۔ تمہیں مہمانوں کو چھوڑنے ایئرپورٹ جانا ہے۔ کون سا مہمان؟ وہی جو بڑے صاحب کا رشتہ دار ہے، لیکن تم کیوں پوچھتا ہے؟ چلو اپنا کام کرو، خواہ کا پنگا مت لیا کرو، اور وہاں آنے سے پہلے ڈرائیور کا ٹوپی ضرور پہننا ہے۔ اس نے زرد مرسیڈیز کی چابی میرے حوالے کی اور دندناتا ہوا سرونٹ کوارٹر سے نکل گیا۔ ناشتے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، طبیعت بہت بوچھل ہو رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر اور وردی پہن کر میں پوچھ میں پہنچ گیا۔ چم کرتی مرسیڈیز تیار حالت میں کھڑی تھی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 9 بجے کے لگ بھگ چچا جلیس، چچی فاخرہ غزالہ اور شیخ قاسم پوچھ کی طرف آتے دکھائی دیے۔ کئی روز بعد شنکر کی صورت بھی نظر آئی۔ وہ حسب معمول کسی خونہ شام درندے کے مانند چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ شنکر کے کب میں 2 ملازم تھے، ایک نے مہمانوں کا سوٹ کیس اٹھا رکھا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ غزالہ اور چچی فاخرہ کی آنکھیں اب دیدہ ہو رہی تھیں۔ وقت رخصت غزالہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی۔ چچا نے اس کے سر پر پیار دیا، پھر شیخ قاسم سے مصافحہ کیا اور وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ ایک ملازم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ایئرپورٹ تک کا سفر مکمل خاموشی سے طے ہوا۔ چچا چچی بالکل گمسم بیٹھے تھے۔ بیٹی کی جدائی کا غم تو یقیناً ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے دلوں پر کوئی بوجھ سا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مجھے قابل رحم محسوس ہوئے، لیکن ہمارے درمیان ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ میں چاہتا بھی تو ان سے ہمدردی کے 2 بول نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایئرپورٹ تک کا فاصلہ یقیناً 9 کلومیٹر سے کم تھا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک میری منحوس رسٹ واچ پر وارننگ لائٹ ظاہر نہیں ہوئی۔ مہمان ڈپارچر لانچ میں چلے گئے تو ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس وقت تک 10 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام ختم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ہم جس سڑک پر جا رہے تھے اس پر آمد و رفت کم تھی۔ دفعتاً مجھے چونکنا پڑا۔ ہمارے آگے جاتی ہوئی ایک شیورلیٹ نے اچانک بریک لگائے اور چرچراتی ہوئی سڑک پر ترچھی ہو گئی۔ میں نے مرسیڈیز اور شیورلیٹ کے تصادم کو بمشکل روکا۔ گاڑی رکتے ہی میرا ہاتھ ریوالور کے لیے خود بخود پاکٹ پر آیا، لیکن پاکٹ میں ریوالور نہیں تھا، اور نہ ہی میرے ہاتھوں کو یہ توفیق تھی کہ وہ ریوالور چلا سکتے۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، مرسیڈیز کے عقب میں بھی ایک گاڑی رک گئی تھی۔ یہ ٹویوٹا جیپ تھی۔ میں نے پہچان لیا، یہ امریکی ایجنٹ اینڈرے کی جیپ تھی۔ جیپ کا اگلا دروازہ کھلا اور دراز قامت اینڈرے چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ نال والا خوفناک ماؤزر تھا۔ سامنے شیورلیٹ میں سے بھی 2 افراد باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں 222 رائفل تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ساتھ بیٹھے ملازم کی گیگی بند گئی۔ مرسیڈیز کے شیشے رنگدار تھے، لہٰذا اندر کا منظر زیادہ وضاحت سے نظر نہیں آتا تھا۔ اینڈرے کے ماؤزر پر جدید قسم کا سائلنسر تھا۔ ٹھک ٹھک کی آواز سے اس نے 2 فائر کیے اور مرسیڈیز کے دونوں پچھلے ٹائر بیکار کر دیے۔ وہ جھک کر دوڑتا ہوا مرسیڈیز کے پاس آیا اور اس کا پچھلا دروازہ جھٹکے سے کھول دیا۔ کار کے اندر صرف مجھے اور ایک نہتے ملازم کو دیکھ کر اینڈرے کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ یہاں ٹھیک ٹھاک ہنگامے کی توقع کر رہا تھا۔ خوفزدہ صورت والے ملازم نے گولیوں کی مار سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور میں ہاتھ اٹھائے بغیر ہی کار سے باہر نکل آیا۔ کوئی اور تو تمہارے پیچھے نہیں آ رہا؟ اینڈرے نے انگلش میں تیزی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ باقی افراد کہاں ہیں؟ اینڈرے کی مراد ذریق الفریال اور سروش سے تھی۔ وہ شیخ قاسم کی رہائش گاہ پر ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بعد میں دیکھیں گے۔ تم بیٹھو گاڑی میں اور اس بندر کو بھی بٹھاؤ۔ اس نے ملازم کی طرف اشارہ کیا جو اب رو دینے کے قریب تھا۔ میں نے ملازم کو ساتھ لیا اور ٹویوٹا جیپ میں آ بیٹھا۔ اینڈرے نے پھرتی سے ٹویوٹا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اکا دکا گاڑیاں رک گئی تھیں اور ان میں موجود افراد تشویش آمیز خوف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اینڈرے نے ایکسیلیٹر دبایا اور ٹویوٹا جیپ چیختی چلاتی شیورلیٹ کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میں نے اینڈرے سے پوچھا۔ فی الحال موقع سے دور، اینڈرے نے امریکن سٹائل میں مختصر جواب دیا۔ جو ہی ہم نے ایک نہر پر واقع پل پار کیا، میری کلائی پر پہلا جھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر رسٹ واچ کے ڈائل کی طرف دیکھا۔ سرخ لائٹ سپارک کر رہی تھی۔ میں 9 کلومیٹر کی حد پار کر چکا تھا۔ مسٹر اینڈرے، ذرا گاڑی روکیں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، یہاں رکنا مناسب نہیں، 2 منٹ انتظار کرو۔ گاڑی فراٹے بھرتی تیزی سے آگے بڑھتی رہی۔ میری کلائی پر لگنے والے جھٹکے بتدریج شدت اختیار کر رہے تھے۔ 10 کلومیٹر کی حد کسی بھی وقت پار ہو سکتی تھی۔ میں نے اینڈرے سے کہا، مسٹر اینڈرے، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ذرا گاڑی روکیں۔ اینڈرے کے چہرے پر پہلے تو تذبذب کے آثار نظر آئے، لیکن جب اس نے میرے چہرے کی تشویش پڑی تو سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ کیا بات ہے؟ اس نے ذرا الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے اپنی گھڑی کے ڈائل پر ہونے والی اسپارکنگ دکھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دریافت کیا۔ میں نے کہا، یہ ایک وارننگ لائٹ ہے اور آگاہ کر رہی ہے کہ مجھے اب مزید آگے نہیں جانا چاہیے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اور یہ تمہارے ہاتھوں پر دستانے کیسے ہیں؟ یہ سارا معاملہ کافی گمبھیر ہے مسٹر اینڈرے۔ شاید آپ کو یقین کرنے میں دشواری ہو کہ میرے جسم میں دماغہ خیز مادہ موجود ہے۔ اگر میں نے مزید آگے جانے کی کوشش کی تو یہ مادہ پھٹ سکتا ہے۔ اینڈرے اور اس کے مسلح ساتھی نے مجھے یوں دیکھا جیسے میری دماغی صحت پر شبہ کر رہے ہوں۔ اینڈرے نے حیرت سے کہا، جسم میں دماغہ خیز مادہ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ بظاہر میں آپ کو آزاد نظر آ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں نہیں۔ آپ خود سوچیں، شیخ قاسم 100 جتن کر کے مجھ تک پہنچا ہے
اب وہ مجھے آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت کیوں دے گا؟ یہ دیکھیں، یہ رسٹ واچ، یہ پارکنگ کرنے کے علاوہ میری کلائی پر مسلسل جھٹکے بھی لگا رہی ہے۔ یار کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ اینڈرے نے بیزاری سے کہا۔ کہیں تم نے پی تو نہیں رکھی؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، اینڈرے کے ساتھی نے میری سوجی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہ سوجن ان خواب آور گولیوں کا نتیجہ تھی جو رات میں نے اکٹھی 3 عدد کھا لی تھی۔ میں نے کہا، مسٹر اینڈرے، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حرف بحرف درست ہے۔ یوں سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے میرے ساتھ آئیں، یہاں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ مسٹر اینڈرے اور اس کے ساتھی نے آنکھوں میں کوئی بات کی۔ یقیناً وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی وجہ سے میں اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ اینڈرے نے کہا، ٹھیک ہے، کسی مناسب جگہ پر گاڑی روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھلی سڑک پر پہنچتے ہی وہ گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دیں گے کہ میرے لیے اس میں سے کودنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ گھڑی کے ڈائل کا سرخ بلب اب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ میری زندگی ایک اندیکھی موت کے دہانے پر تھی۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا۔ اینڈرے یا اس کے مسلح ساتھی کے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اتنی تیزی سے حرکت کروں گا۔ میں جیپ کے عقبی دروازے کا جائزہ لے چکا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے لیور کو صرف نیچے کی طرف دبانے کی ضرورت تھی۔ میں اپنے بند ہاتھوں کے ساتھ بھی لیور دبا کر دروازہ کھول سکتا تھا۔ جو ہی جیپ نے ایک موڑ پر ٹرن لیا، میں نے بیٹھے بیٹھے ایک زوردار ٹانک مسلح شخص کے جبڑے پر لگائی۔ یہ بڑی جچی تلی ضرب تھی۔ مسلح شخص میرے عین سامنے براجمان تھا۔ اس کا سر کھڑکی کی چوکھٹ سے ٹکرایا اور وہ تیورا کر فرش پر گرا۔ میں نے دروازہ کھولا اور طویل چست لگا کر سڑک کے کنارے ایک پھل فروش کی جھاپڑیوں پر گرا اور پھر زمین پر آ رہا۔ میری ٹوپی اچھل کر دور جا گری تھی۔ یہ گنجان آباد علاقہ تھا اور مین بازار کی طرف میں تنگ گلیاں موجود تھیں۔ میں گرتے ساتھ ہی اٹھ کر ایک بغلی گلی کی طرف دوڑا۔ میں جانتا تھا کہ اینڈرے یا اس کا ساتھی مجھ پر فائر نہیں کریں گے۔ راہ گیروں سے ٹکراتا اور کچھ کو گراتا ہوا میں بغلی گلی میں پہنچا۔ یہ بمشکل 12 فٹ چوڑی نیم پختہ گلی تھی۔ دونوں طرف رہائشی مکانات تھے۔ گلی میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے میں نے مڑ کر دیکھا تو دراز قد اینڈرے کو اپنے عقب میں پایا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں سیاہ ماؤزر تھا۔ میں کسی ایکشن انگلش فلم کے کردار کی طرح دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کی تیز رفتاری اور پھرتی دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے اپنی ٹانگوں کی پوری قوت صرف کی اور اس کا درمیانی فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرنے لگا۔ قریباً نصف فرلانگ آگے جانے کے بعد میں جو ہی ایک گلی میں مڑا، مجھے ایک گھر کا ادھ کھلا دروازہ نظر آیا۔ گلی سنسان تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں فیصلہ کیا اور ایک لمحہ رکے بغیر گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ بمشکل 5 مرلے کا مکان رہا ہوگا۔ صحن خالی تھا۔ میں نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور برآمدے کی طرف آیا۔ یہاں مجھے گھر کی خواتین نظر آئیں۔ ایک جوان سال لڑکی واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھی۔ قریبی ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی مٹر کے دانے نکال رہی تھی۔ ایک 2-2.5 سالہ بچہ باغیچے میں کھیل رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دونوں خواتین چند لمحوں کے لیے سکتے میں رہ گئیں۔ میرے لیے یہ مہلت بہت تھی۔ میں لپک کر آگے گیا اور جوان سال لڑکی کو دبوچ کر اس کی گردن بازو میں کس لی۔ بوڑھی عورت نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا تو وہ کھلا رہ گیا۔ خبردار، میں نے خطرناک لہجے میں کہا، آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔